देश। गुरुदेव सर, गुड इवनिंग। अच्छा, नजर नहीं आ रहे हैं गुरुदेव जी? हाँ नहीं, कैमरा मेरा कुछ खराब है तो इसलिए अच्छा, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। चलिए, गुड टू सी यू, गुड टू हियर यू, नॉट टू सी यू, गुड टू I हियर was here यू। yesterday also. I had a very अच्छा, करते हैं it आप? was a nice discussion that we listened to. अच्छा, Thank you, sir. Thank you so much. So let us begin. This is the second day of our online symposium, which we are having with regard to the Jashan that we are having, the way we are celebrating the 200 years of Urdu Sahafat, Urdu journalism. It's a joint effort by the Department of Kareem City College, by the Department of English, Kareem City College, and by the Department of Urdu, Kareem City College. We basically thought about it when we had a lot of news. We started receiving a lot of news regarding different organizations and different institutions, those who have started having programs and celebrations with regard to this 200 year of Urdu journalism. तो कई सारे, जैसा मैं कल भी कह रहा था कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने और कई सारे इदारों ने, तालीमी इदारों ने भी, और जो अदबी और जो कल्चरल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी अपने तरीके से इस मौके को और इस तारीखी मौके को मनाना और ऑब्जर्व करना शुरू किया। और उस सिलसिले में, जैसा सर भी अभी कह रहे थे कि पटना और कलकत्ते में और दिल्ली में बड़े पैमाने पे तकरीरें हुई, लोग लगातार उस पर लिख भी रहे हैं अखबारों में। सो द आइडिया वाज कि हम अपने कुछ स्टूडेंट्स को जो वर्नाकुलर प्रेस से, वर्नाकुलर जर्नलिज्म से इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रोज और ग्रोथ ऑफ प्रोज और खास करके उर्दू और हिंदी और हिंदुस्तानी ज़बानों का जो प्रोज का ग्रोथ हुआ है उसमें इंटरेस्टेड हैं, या फिर अपने ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो किसी न किसी तौर पे उर्दू के साथ बतौर मादरी ज़बान जुड़े हुए हैं। तो एक कोशिश थी कि स्टूडेंट्स के साथ जोड़ करके हम लोग ये एक छोटा सा एक ऑनलाइन इवेंट रखें। तो इसके तहत हम लोगों ने इसको प्लान किया। कल हम लोगों ने इसका एक पहला लेक्चर रखा था जो सफदर इमाम कादरी साहब, प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब, जो सदर शोबा उर्दू कॉमर्स कॉलेज हैं और जो उर्दू के बहुत मशहूर नक़ाद, अदीब, मुहक़्क़िक़ हैं, उनकी एक तकरीर कल हुई, उनका एक लेक्चर कल हुआ, लेगेसी ऑफ उर्दू जर्नलिज्म एंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ 200 ईयर्स पे। उस सिलसिले का आज ये दूसरा लेक्चर है। और आप यकीनन तमाम लोग जो आज की महफिल के शुरका हैं वो मेरी इस बात से इत्तफाक रखेंगे कि सर सैयद और अलीगढ़ स्कूल ने एक बहुत नुमाया और एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है उर्दू नस्र के इर्तका में भी, उर्दू अदब के इर्तका में भी जुमला तौर पे, और यकीनन उर्दू सहाफ़त के तरोीज व अशात में भी। आज का ये मौका इस लिहाज से बहुत अहम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस्ताद, मशहूर अदीब, मुहक़्क़िक़ जनाब प्रोफेसर शाफ़िक़ किदवई सर, जो कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, सर का नाम मोहताज तारुफ नहीं है उर्दू दुनिया में, एकेडमिक्स में, लिटरेचर की दुनिया में, इंटेलेक्चुअल जो डिस्कोर्सेज हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर। सर लगातार हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर लगातार अलीगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर लगातार उर्दू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर ने लगातार लिखा है, और ऊपर से सादगी ये कि जब मैंने सर से लगातार इनका बायोडाटा और रिज्यूम मांगा तो बोले यार बस कर लो। तो इनकी कसारी थी और ये सादगी थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि मैं अलीगढ़ में पढ़ाता हूँ, यही मेरा तारुफ है। तो बहरहाल सर सिर्फ अलीगढ़ में पढ़ाते हैं, ये यकीनन इनका तारुफ नहीं है। सर ने उर्दू लिटरेचर, उर्दू ज़बान को लगातार पिछले 20-25 सालों से जिस तरीके से सैराब किया है और जिस तरीके से इनरिच किया है, उसके अलावा स्टूडेंट्स को मैं ये भी बताऊं कि सर इज़ कॉन्स्टेंटली राइटिंग इन द फील्ड ऑफ सर सैयद स्टडीज़। अब तो मुझे सर सैयद स्टडीज़ कहना चाहिए बिकॉज बाकायदा वो अपने आप में एक है, अदर देन कि उन्होंने या उनकी ज़ात से वाबस्ता बहुत सारे इदारे बड़े सगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हैं मौजूद, लेकिन वो खुद अपने आप में उनकी पूरी ज़ात इदारा है, और उनके साथ जुड़े हुए जो तमाम रफ़्क़ा थे उनके, वो अपने आप में अलग अलग इदारों की हैसियत रखते हैं। तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि शाफ़िक़ किदवई सर ने हम लोगों की दावत कबूल की और सर यहाँ हमसे जुड़े।
سب سے پہلے ہم اپنے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد ریاض سر سے گزارش کریں گے کہ سر آپ یہاں موجود ہیں ہمارے کنوینر صاحب کی غیر موجودگی میں. سر اگر آپ کی طرف سے چند کلمے استقبال کے آ جائیں ہمارے آج کے پرسن کے لیے بھی، اور ہمارے جو معززین آج جڑے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے بچے اسٹوڈنٹ جڑے ہیں. ڈاکٹر محمد ریاض سر پلیز. شکریہ یحییٰ صاحب. آج کے ہمارے ریسورس پرسن کدوائی صاحب، انیس الرحمان صاحب، یحییٰ ابراہیم صاحب، شعبہ اردو اور شعبہ انگریزی کے اساتذہ، پیارے طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں کالج انتظامیہ کی جانب سے کدوائی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اور جیسا کہ یحییٰ صاحب ابھی سے معلوم ہوا کہ اردو ادب میں سر کی نمایاں کارکردگی ہے. یقیناً آج آپ کے خطبہ سے ہمارے کالج کے طلباء و طالبات فیض یاب ہوں گے. آج کا جو ٹاپک بہت ہی اہم، کیونکہ میں تہذیب الاخلاق کا ریگولر پڑھنے والا ہوں، اور ہم یہ ایک چیز جو ہم نے دیکھا کہ سر سید صاحب نے جو تہذیب الاخلاق کی بنیاد ڈالی، سر مجھے اچھا یہ لگا کہ اس میں اس کے جو مضمون ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ایک سے ایک مضمون، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ہر مضمون کو پڑھا جائے. تو سر سید صاحب کے یہ بہت بڑی کارنامہ ہم کہہ سکتے ہیں اردو صحافت میں ہے. اور یقیناً اس سے ریلیٹڈ، اور سر جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلق ہے سر کا، تو آج ہمیں ان سے بہت کچھ سننے کا موقع ملے گا. یقیناً ہمارے اسٹوڈنٹ کو اس سے فائدہ ہوگا. اور خاص کر کے میں یحییٰ ابراہیم صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت سے، ایسے ڈائریکٹ تو میں بات نہیں کر سکا، لیکن آج ان سے آن لائن ہی صحیح روبرو ہونے کا موقع ملا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور انیس الرحمان صاحب، واقعی سر آپ، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے کالج کے ایک حصہ ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر. اور اچھا لگتا ہے سر، یہ نہیں آپ جیسے لوگ جب ہم لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہمارے پروگرام کا جو اسکیل ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا. اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ آپ کا جو ہے نا ہمیشہ ہمارے ساتھ قائم رہے گا. آخر میں پھر ایک مرتبہ میں شعبہ اردو اور شعبہ انگریزی کے سبھی اسٹوڈنٹ کو یہ مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں آج کافی اضافہ ہوگا. شکریہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے استقبالیہ کلمات کے لیے. وی آر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج کا لیکچر سر سید اور اردو صحافت کے نام سے، کے عنوان سے رکھا گیا ہے. اور ہمارے بیچ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کے استاد اور اس کے ہیڈ، جو کہ خود ایک ادیب اور ایک بہت ہی فعال شخصیت ہیں، اس وقت ہندوستانی لٹریچر میں ایک بہت ہی فعال شخصیت ہیں. آپ لوگ سن رہے ہوں گے، سر تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے ساہتیہ اکیڈمی کا جو بہت بڑا ایک میلہ ہی کہوں گا میں اسے، جو ہوا ہے شملہ میں، اور اس کی بڑی خوبصورت رپورٹنگ اور بہت ہی زبردست رپورٹنگ، یقین کریے سر، اخباروں میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت زبردست رپورٹنگ اس کی آئی ہے، اور آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سر کا اپنی طرف سے دوبارہ استقبال کرتے ہوئے سر سے یہ التماس کرتا ہوں کہ سر اب یہ محفل آپ کی ہوئی، ہم بسر و چشم یہاں پہ آپ کے ہوئے، اور بس کان دھیان اور سب کچھ آپ کی طرف سے. شکریہ بہت بہت یحییٰ ابراہیم صاحب اور پرنسپل صاحب ریاض صاحب اور پروفیسر انیس الرحمان صاحب، جو ہمارے عہد کی بہت نمایاں شخصیت ہیں. اردو اور انگریزی دونوں حوالوں سے، انگریزی کا تو عالم ہی ہے،
اردو کی انہوں نے بہت سی چیزوں کے تراجم کی. ابھی جو کتاب چھپی, ان کی متعدد کتابیں چھپی, میں نے سب سے استفادہ کیا. تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر انیس الرحمان صاحب ایسے بائی لنگول کرٹیک اور بائی لنگول اسکالرس اس محفل میں موجود ہیں. یہ ابراہیم صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ نے آپ مجھے نہیں معلوم کہ آپ شاعر ہیں یا نہیں, لیکن آپ نے اس وقت جس طرح سے مجھے تعارف کرایا اس سے آپ کے شاعر ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. کہتے ہیں پوئٹ ان دا میکنگ, تو آپ ضرور ہیں. اور یہی کچھ صورت آپ کے پرنسپل صاحب کی تھی, انہوں نے بھی جس طرح سے میری چیزوں کی پذیرائی کی اس کا بالکل مستحق نہیں ہوں. یہ بہت اچھا آپ لوگوں نے سلسلہ اردو شعبہ اردو نے اور شعبہ انگریزی نے شروع کیا کہ اردو صحافت کے 200 سال پورے ہو رہے ہیں. تو اس پورے 200 سال میں کیا ہم نے کھویا, کیا پایا, اس کے بارے میں گفتگو کی جائے اور ایک ڈسکورس قائم کیا جائے. کل میں اتفاق سے سفر میں تھا, نہیں میں صفدر امام قادری کا ضرور لیکچر سنتا اور مجھے امید تھی کہ میں شاید اس وقت آ جاؤں گا, لیکن بہر آنے میں تاخیر ہوئی تو میں سن نہیں پایا. لیکن اور میں نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں, اور کل میرے اسٹوڈنٹ ہیں اسد فیصل فاروقی, انہوں نے میرے ساتھ پی ایچ ڈی کی, وہ بھی کل اسی موضوع پر اسی سے متعلق موضوع پہ گفتگو کریں گے. تو دیکھیے, مجھے ہر شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے 2-3 باتیں مجھے اردو صحافت کے بارے میں عمومی طور پہ کہنی ہے, اور اس کے بعد پھر شخصیت کے حوالے سے ظاہر ہے یہ کتاب اردو انگریزی میں شائع ہوئی. اس میں انیس الرحمان صاحب کا بھی بڑا حصہ ہے, انہوں نے اس کی ویٹنگ بھی کی تھی, میں کتاب کی روشنی چھاپی تھی اس سے پہلے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے 200 سال اردو صحافت کو جو سفر ہے اس کو ہم کو دیکھنے کے بہت سے طریقے ہیں. عام طور پہ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے, صفدر امام قادری نے اس سے تھوڑا انحراف کیا ہے, لیکن زیادہ تر وہ تاریخی حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. کون سا اخبار کب نکلا, کس سن میں نکلا, اور کون اس کا مدیر تھا, کہاں سے نکلا, یہ بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. اس پہ ظاہر لوگوں نے کام کیا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ 200 سال جو ہے, 200 سال کی جو ہماری صحافت کا سفر ہے, اس میں بھی دیکھا جائے کہ اس طرح کا اردو صحافت نے کوئی پبلک اسپیس کریٹ کیا یا نہیں کیا, جس کو گڈیمر کہتا ہے, ایک پبلک اسفیئر آپ نے کریٹ کیا کہ نہیں, کہ جس میں ایک لاجیکل تھنکنگ سٹیزنز موجود تھے یا نہیں تھے. وہ کون سے ایسے 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے بڑے سوالات تھے جس پہ اردو صحافت نے کس طرح سے ان کو رسپونڈ کیا, چاہے وہ تشخص کا مسئلہ ہو, مذہبی تشخص کا, علاقائی تشخص کا, لسانی تشخص کا مسئلہ ہو, ہندو مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہو, اور جو کولونیلزم کے مختلف اثرات تھے. تو جو بڑے کوسچنز تھے جو ہندوستان جن سے عہدہ برا ہو رہا تھا, نگرد آزما تھا, تو جو بڑے سوالات تھے, چاہے وہ بلاسفیمی کا مسئلہ ہو, ہے نا, یہ سب وہ مسائل تھے. پھر سوالات فسادات کا مسئلہ ہو, اردو کا مسئلہ ہو, تہذیب تشخص کا مسئلہ ہو, یہ تمام جو اہم مسائل تھے. پھر اگر آپ آزادی کے بعد دیکھیں تو مسلم پسندہ, پھر اردو کا مسئلہ, مسلمانوں کے مختلف مسائل تھے, یہ سب. اور پھر جو لارجر کوسچن تھے جو انڈیا تمام یعنی اس میں تمام کمیونٹیز میں شامل تھی, تو یہ جو بڑے کوسچنز تھے اس سے اردو صحافت نے کس طرح سے رسپونڈ کیا. کہا جاتا ہے اردو صحافت اصلاً احتجاج کی صحافت ہے. یعنی میں نے اتفاق سے ابھی میں ذکر کر رہا تھا, میں نے کچھ لکھا بھی تھا انڈین ایکسپریس میں, تو میں نے لکھا تھا کہ اردو جرنلزم آج سے کچھ 20 سال پہلے اگر آپ اردو جرنلزم پڑھتے, اردو کے اخبار پڑھتے, تو اس میں فائر ورک بہت ہوتا تھا. تو میں نے لکھا تھا کہ اردو جرنلزم وداؤٹ فائر ورک لائک ومبلڈن وداؤٹ آئس کریم اینڈ اسٹرابریز, ہے نا. تو یہ ایک اب, لیکن یہ 20 برس کا جو عرصہ گزرا, خاص طور سے جو 1992 کا جو بابری مسجد ڈیمولیشن ہوا, اس کے بعد اردو صحافت کی کیا روش میں تبدیلی آئی, تو مجھے لگتا ہے کہ ان پہلوؤں پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ جو بڑے سوالات تھے ہمارے, اس پہ اردو صحافت نے گڈیمر کی, اگر آپ اصطلاح استعمال کرنے کی مجھے اجازت دیں, تو یہ کوئی پبلک اسفیئر انہوں نے بنایا. بڑے کوسچنز کو کیسے کیا کہ جہاں پہ کوئی صرف ہم نے جذباتیت کو فروغ دیا, یعنی تھنکنگ سٹیزنز بھی پیدا کیے جو تمام مسائل پہ ایک تعقل کے انداز میں سوچ سکے اور انڈیپینڈنٹ اپنی رائے بنا سکے. تو اس میں مختلف موضوعات ہو سکتے ہیں جس پہ مجھے لگتا ہے کہ اردو صحافت میں, چاہے اودھ اخبار پہ بات ہو, چاہے وہ سرسید کے اخباروں پہ بات ہو, سارے اخباروں میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ہمیں اب دیکھنے کی کوشش کیا جائے, بجائے اس کی کون سا اخبار کب نکلا, اس کی بھی ایک اہمیت ہے اور اس کے حوالے سے بات ہوگی. اور یہ مجھے 2-3 باتیں عرض کرنی تھی. لیکن جہاں تک دیکھیے سر سید کا سوال ہے, تو سر سید نے ظاہر آپ کو پتا ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلا اخبار کلکتے سے نکلا. اس کے ظاہر ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد 1860 میں, ابھی تو سر سید سمجھتے ہیں 1866 سے انہوں نے اخبار نکالا جس کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہا جاتا ہے. 1870 میں انہوں نے تہذیب الاخلاق نکالا. لیکن اس سے پہلے بھی جو صحافت ہے اس کو جو ہمارے سے
لکھنے والے میں کابرین تھے، انہوں نے اس کو رسالہ کہا اور یہ کہا کہ صاحب وہ پمفلیٹ تھا جیسے رسالہ خیر خوانان مسلمان ہند لا المومنٹس آف انڈیا، یہ 1860 میں انہوں نے نکالا. اور مجھے لگتا ہے کہ اور اس سے پہلے سر سید کے جو بھائی کا اخبار تھا سید الاخبار، اس میں حال ہی نے لکھا ہے کہ انہوں نے 1837 میں نکلا اور سر سید نے صحافت کے ابتدائی گر وہیں سے سیکھے. میں اتفاق سے جب کام کر رہا تھا تو مجھے سب چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا اور کراس ریفرنس بھی میں نے دیکھی. تو مجھے یہ لگا کہ 1837 میں جب میں کام کر رہا تھا کہ سید الاخبار نکلا، وہ حالی نے جواب یہ لکھا ہے کہ صاحب سر سید کو اپنے سید محمد خان جو سر سید کے بڑے بھائی تھے ان کو اپنے بھائی سے بہت ایک تعلق خاطر تھا، اس لیے انہوں نے اخبار کا نام رکھا سید الاخبار اور اخبار نکالا. تو دیکھیے اس میں دو تین باتیں. پہلی بات تو سید فیملی نیم ہے، اگر وہ احمد الاخبار کہتے تو حالی کی بات صحیح ہوتی کہ بھائی سے تعلق تھا. سید تو سید محمد خان بھی تھے، سید اور اس سے پہلے جو ان کے والد تھے سید محمد متقی وہ لوگ تھے، تو فیملی نیم تھا. اور 1837 کا جہاں تک معاملہ ہے تو میں نے نیشنل آرکائیوز میں اس کی کوئی فائل کہیں موجود نہیں سید الاخبار کی. صادق الاخبار میں کچھ خبریں چھپی ہیں جو کہیں موجود ہیں، یا اودھ اخبار میں کچھ چیزیں چھپی تھیں وہ کہیں موجود ہیں. دلی اردو اخبار میں، اودھ اخبار میں نہیں، لیکن اس اخبار کی کوئی فائل موجود نہیں ہے. تو یہ سر سید کی جو ابتدائی صحافت ہے اس کے بارے میں سر سید نے کام کیا تھا 1837 میں، نہیں کیا تھا. اخبار کب نکلا اس کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے. اگرچہ جو ہمارے صحافت کے مورخین ہیں حالی کے علاوہ علامہ امداد صابری انہوں نے ذکر کیا، لیکن اتفاق سے مجھے نیشنل آرکائیوز میں کام کرنے کا موقع ملا اور ایک بڑے لائق آدمی جامعہ کے انیس الرحمان صاحب ان سے خوب واقف ہوں گے، عتیق صدیقی صاحب، ان کی کتاب ہے اور ہمارے نادر علی خان کی بھی کتاب ہے اردو صحافت پہ، اس کو مقبول صاحب نے انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے. انہوں نے تو اس بات کو نہیں لکھا لیکن عتیق صدیقی صاحب نے لکھا ہے. ایک رپورٹ کا حوالہ دیا، اتفاق سے رپورٹ میں نے بھی دیکھی کہ اس زمانے میں ڈی پی آئی تھا، ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز کی ایک رپورٹ ہے، اس میں کون سا اخبار کب نکلا، کتنی کاپیاں چھپتی، اس کا بیورا پورا موجود ہے جو آج کا رجسٹر آف نیوز پیپر کرتا ہے. اسی طرح سے اس زمانے کا تو اس زمانے کے تمام اخباروں کا ذکر ہے. 1837 کی جو میں نے رپورٹ دیکھی اس میں نیشنل آرکائیوز میں موجود ہے وہ رپورٹ، اور عتیق صدیقی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے. تو اس میں اس اخبار کا ذکر نہیں ہے. دلی اردو اخبار کا ذکر ہے کہ اس کی 38 کاپیاں چھپتی تھیں. صادق الاخبار کا ذکر ہے کہ اس کی اتنی کاپیاں چھپتی تھیں، اور دو تین اخباروں کا ذکر ہے لیکن اس اخبار کا کہیں ذکر نہیں ہے. 1837 میں ذکر نہیں ہے، 1838 میں ذکر نہیں ہے. 1839 میں پہلی بار اس کا ذکر ہوتا ہے، 1841 میں پہلی بار اس کا ذکر ہوتا ہے کہ اخبار کی 37 کاپیاں چھپتی ہیں، ہے نا. تو اب یہ وہ زمانہ ہے جب سر سید ملازمت میں آ گئے تھے اور 1839 میں جاب میں آ گئے تھے، اور وہ اس وقت تعینات تھے فتح پور میں. فتح پور سیکری کے آس پاس ایک علاقہ تھا جہاں وہ جج آف اسمال کازز تھے. اب تب پہ ریٹائر ہوئے لیکن وہ منصف مجسٹریٹ ہو گئے تھے. تو سر سید کی ابتدائی صحافت اگر آپ دیکھیں تو اس کے کوئی لا المومنٹس آف انڈیا کے تو شمارے ہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں انہوں نے لکھی. اس کے بعد ایک کلکتے سے ایک آگرہ سے اخبار نکلتا تھا زبدۃ الاخبار. تو 1845 کے آس پاس سر سید وہاں پہ جو 1841 سے جب تک وہ وہاں گئے تو اخبار تو پہلے نکلا تھا 1839 میں. تو سر سید نے اس میں ضرور کچھ کام کیا. اس کا سر سید نے 2 خط لکھے، اس کے جو ایڈیٹر تھے ان کے نام 2 خط ان کے موجود ہیں کہ میں جب وہاں پہ آگرہ میں تھا، میں آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتا تھا، اخبار چھپتا تھا تو میں اس میں ایسے کام کرتا تھا، اور میں نے اخبار نویسی کے بہت سے زبدۃ الاخبار نام تھا، فارسی کا اخبار تھا. تو سر سید نے اس میں بھی کام کیا. لیکن 1860 میں جو اخبار کا ذکر میں نے کیا وہ بہت دن تک اس کو لوگ رسالے کے طور پر سمجھتے رہے یا ایک پمفلیٹ سمجھتے رہے. عابد رضا بیدار نے اس کو چھاپ بھی دیا تھا، تو علی گڑھ سے بھی چھپا ہے، لا المومنٹس آف انڈیا رسالہ خیر خوانان نے مسلمان ہند. اس کو رسالہ میں یا اخبار یا کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی پیریوڈیکل کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی ایک سب سے بڑی ثبوت یہ کہ یہ کوئی کتاب ہوتی تو اس کا نام بدل جاتا. یہ تینوں شمارے اسی نام سے چھپے اور 6 مہینے کی مدت کے بعد چھپے. تو 6 منتھلی تھا پہلا، اور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو سر سید کی جو سوانح ہیں جس پہ اتفاق سے میں نے بھی تھوڑا بہت کام کیا ہے، تو سوانح کے بہت سے حصے ہیں پھر جہاد کے مسئلے پہ یا اور وہ تمام چیزیں آپ کو بالکل آئینہ ہو جائیں گی. اور حالی کے جو حالی ظاہر ہے آپ کو پتا ہے سر سید کے سب سے مشہور بایوگرافر حالی تھے، اور حیات جاوید سے سر سید فہمی کی تمام جہتیں کھلتی ہیں. اور ہم لوگوں نے تو جو کچھ بھی حاصل کیا سب سے ظاہر حالی سے حاصل کیا. اور حالی سے پہلے
حال ہی کی کتاب 1901 میں چھپی جب سید کا انتقال ہو چکا تھا. 1885 میں ان کی کتاب شائع ہوئی تھی جیف گراہم کی لائف اینڈ ورکس آف سر سید احمد خان. بلیک ویل نے چھاپی تھی ایڈنبرا سے. تو اس میں انہوں نے جو سوانے کے حصے سے میں کہہ رہا تھا. تو اب دیکھیے سر سید کا یہ جو رسالہ جو پہلا اخبار ہے, پہلا شمارہ میں انہوں نے اس کے دو حصے ہیں. پہلے 25 صفحوں میں انہوں نے ذکر کیا اپنے خاندان کا, ان لوگوں کا جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا 1857 میں. آپ کو معلوم مسلمانوں کو معطوف کیا جا رہا تھا, وہ کہا جا رہا تھا جو بھی فساد ہوا ہے اس میں مسلمانوں کا ہی ہاتھ ہے, ہندو تو اس میں زیادہ شامل نہیں تھے. تو سر سید نے, سارے مسلمان اس میں شامل تھے, تو سر سید نے اسی کا ایک ریجوائنڈر لکھا ہے اور جواب لکھا ہے کہ وہ مطلب دستاویزی ثبوت دیے ہیں, ڈاکومنٹری پروف دیے ہیں اس پورے علاقے کی کہ کون لوگ تھے جو انگریزوں کے ساتھ تھے. تو انہوں نے پہلا ذکر کیا اپنے خاندان کا ذکر کیا. اب حال ہی نے دیکھیں لکھا کہ سر سید کے اجداد جو تھے وہ آئے تھے شاہجہاں کے عہد میں. اس کے بعد سے اصغر عباس صاحب جتنے لوگ ہیں زیادہ تر لوگوں نے اسی ایک روایت نقل کی ہے. اور یہ ظاہر ہے میں نے بتایا, میں نے عرض کیا یہ کتاب حیات جاوید بعد میں شائع ہوئی 1901 میں, لیکن 1885 میں جو انگریزی میں کتاب شائع ہوئی تھی اس کے تبصرے, اس پہ 2 تبصرے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں شائع ہوئے تھے. اور انہوں نے لکھا, کرنل گراہم نے لکھا کہ صاحب سر سید کے جو اجداد تھے وہ اورنگزیب کے عہد میں آئے تھے. تو اب دیکھیے 2 باتیں ہو گئی. اور اب یہ رسالے کی میں اتفاق سے کام کر رہا تھا تو مجھے جب میں نے یہ دیکھا یہ پرچہ کہ اس کے 3 شمارے موجود ہیں, تو پہلا شمارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں کہاں سے آیا. تو انہوں نے لکھا کہ پہلا جملہ ہے اس کا کہ میرے اجداد جو تھے ہرات سے اکبر اعظم کے زمانے میں آئے تھے, جلال الدین اکبر کے زمانے میں آئے تھے. اب یہ دیکھیے سر سید خود کہہ رہے ہیں, یہ ان کی رسالہ کہہ رہا ہے, ان کے جو بایوگرافر کہہ رہے ہیں وہ الگ ہے. ظاہر سر سید نے کوئی پروف نہیں دیا, نہ حالی نے کوئی پروف دیا, نہ گراہم نے دیا. تو اگر اپنے خاندان کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں بھی ہے تو اس کی بات مان لی جائے. لیکن اتفاق سے انیس الرحمان صاحب اس سے خوب واقف ہیں کہ انہوں نے بھی میری کتاب چھپنے سے پہلے بھی دیکھی. تو میں نے پھر اس پہ اور کوشش کی اور یہ پتہ لگایا. تو ایک اطہر علی صاحب کی کتاب ہے, آکسفورڈ نے چھاپی ہے, ارلی مغلس میں. تو ارلی مغلس میں سر سید کا تو ذکر اس لحاظ سے نہیں ہے, لیکن ارلی مغلس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دکن کی جو مہم سر کی تھی اورنگزیب نے, اس میں ایک 5 ہزاری منصب دار تھے, ان کا نام تھا دوست محمد. دوست محمد سر سید کی پانچویں پشت میں تھے. تو وہ کب آئے سر سید یہ تو پتہ نہیں چلتا ان کے اجداد, لیکن اورنگزیب نے جو مہم سر کی اس میں یہ موجود تھی. تو ایک تو یہ بات سوانے کے بہت سے آپ کو جو سر سید سے متعلق چیزیں ہیں وہ اگر آپ سر سید کی ابتدائی تحریریں دیکھیں جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سے پہلے یہ لال یونیورسٹی انڈیا میں شائع ہوئی تھی اس کا ذکر موجود ہے. پھر اس کے یہ سر سید نے جہاد کے مسئلے پر, ابھی میں آتا ہوں کیا کیا چیزیں انہوں نے, یہ مسئلہ جو تھا جہاد کے مسئلے پہ سر سید نے بہت تفصیل سے اظہار خیال کیا. اور یہ پہلی بار انہوں نے, آپ کو پتا ہے کہ 1757 کے بعد پلاسی کی جنگ کے بعد مسلمانوں نے 100 برس تک ظاہر انگریزوں کے خلاف, آپ کو پتا ہے ساری تحریکیں, وہابی تحریک, اس سے پہلے اسماعیل شہید کی تحریک تھی, وہ سب اپنا انگریزوں سے لڑ کے اپنے دیکھ چکے تھے کہ اس کا کیا ہونا ہے. سر سید کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ جہاد کے اس کے کیوں قائل نہیں ہیں, کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ ایک طرح کی ہم لوگ بغاوت کریں اور تشدد کا سہارا لیں, ہتھیار اٹھائیں. تو سر سید نے لکھا دیکھیے میں سید ہوں اور سید شہادت کو کھیل سمجھتے ہیں اور میرے لیے جان دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے جہاد کے مسئلے پہ لکھا کہ دیکھیے یہ سمجھنا جہاد کی جو مختلف قسمیں جس کی ذکر جہاد قلم سے کیسے جہاد ہوتا ہے اس کا ذکر کیا. پھر انہوں نے دلیل دی, حضرت یوسف کا ذکر کیا کہ حضرت یوسف جب نوکر تھے تو غیر ملک میں ایک ظاہر مسلمان حکمران ہی تھا, ان کے یہاں وہ نوکر تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی بہت لمبا عرصہ گزارا. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب ان کے خلاف جنگ و قتال کرنا چاہیے, جب آپ کو ایک اما ملی ہوئی ہے تو آپ جہاد کے کیا تقاضے ہیں. اس پہ سر سید نے بہت تفصیل سے گفتگو کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک ٹریٹی جو سائن ہوئی تھی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستخط نہیں کی تھی, تو ان کا دستخط محمد لکھی ہے, محمد رسول اللہ لکھی ہے, تو انہوں نے وہ کاٹ دیا. جو ٹریٹی ہو رہی تھی کہ نہیں اسی پہ تو ہمارا ڈسپیوٹ ہے کہ ہم رسول آپ کو نہیں مانتے, تو رسول نے محمد کر کے لکھا. تو پورے جہاد کے بارے میں جو ایک ہم لوگوں کا جو عام نقطہ نظر ہے کہ فوراً جو ہے آپ جہاد جو ہے بالکل آپ اگر کوئی آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے, اسلام کو قبول نہ کرے, تو اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے.
تو یہ سر سید نے اس زمانے میں جب ہم لوگ سب چاہے وہ تحریک ہو، وہابی تحریک ہو یا شاہ اسماعیل شہید کی تحریک سے آپ سب لوگ واقف ہیں، اس زمانے میں سر سید نے ایک ٹھنڈے دل سے اس پورے مسئلے پہ کہ اسلام کا صحیح جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے، اور انہوں نے بہت تفصیل سے اس کے جتنے تشدد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بچوں کو چھوڑ، ظاہر آپ لوگ سب واقف ہیں، لیکن کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کے خلاف، بچوں سے جنگ و جدال نہ کرو، عورتوں کو چھوڑ دو، ضعیفوں کو چھوڑ دو، جو عامہ میں آیا اس کو چھوڑ دو، لیکن یہ پوری بحث سر سید اس زمانے میں کر رہے تھے، اور یہ اس لحاظ سے 3 شمارے اس کے شائع ہوئے، اور انہوں نے جس کو آج آپ کہتے ہیں ایک سینس آف بلانگنگ، یعنی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، ظاہر کولونیل ظاہر زمانہ تھا، لیکن آپ نے لڑنے سے کیا ہوگا، اب جو مسلمانوں میں آپ دیکھتے ہیں ایک طرح کا خاص طرح کا سینس آف پروزیکیوشن ڈیولپ ہو گیا ہے اسی زمانے میں، کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی، ضرور زیادتی ہو رہی مسلمانوں کے ساتھ، ظاہر ایک زمانے سے زیادتی، سر سید بھی اس زمانے میں جب تھے کیا سب ظلم و ستم جو ہے کہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں پہ، بہت ایک سینس آف پرزیکیوشن اس زمانے کے جتنے اخبارات تھے، بہت اخبار تو نہیں تھے لیکن جو بھی تھے فارسی کے یا اردو کے ظاہر یا بعد اخبار وغیرہ نکل آیا تھا سب سے پہلے بھی، تو وہ ایک سینس آف پرزیکیوشن کو پرپیچویٹ کر رہے تھے، یعنی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ بات تو بتائی جا رہی تھی، لیکن واٹ از ٹو بی ڈن، واٹ از دا وے آؤٹ، جیسے آپ کھجلانے لگیں تو کھجلانے میں مزہ آنے لگتا ہے، تو سینس آف پرزیکیوشن جو تھا اس کو سر سید نے بتایا کہ صاحب یہ سینس آف پرزیکیوشن کو کیسے آپ اوور کم کریں، تو وہ اب 1866 میں جب وہ ظاہر ابھی انگلینڈ نہیں گئے تھے، انہوں نے ایک اخبار نکالا، اس کا نام تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کا، اور وہ 1866 سے 1898 تک مستقل نکلتا رہا، انگریزی میں بھی تھا اور اردو میں بھی تھا، اور اس میں ایک خاص بات یہ حال ہی نے اس کے بارے میں لکھا کہ صاحب بائی لنگول اخبار تھا، اتفاق سے مجھے کام کرنے کا موقع ملا، میں نے اس کا ایک شمارہ دیکھا، تو اس میں یہ پہلا اخبار ہے جس میں قریب 5-6% چیزیں جو تھیں، اگر آپ ٹوٹل، میں نے تو کنٹینٹ انالیسس کر کے بتایا کتنے ہزار کالم سینٹی میٹر اس میں ریڈنگ مٹیریل چھپتا تھا، ایڈیٹوریل مٹیریل اس میں انگریزی کا کتنا ہوتا تھا، اردو کا کتنا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی چیزیں چھپتی تھیں، بہت سے مضامین شائع ہوئے، منظومات شائع ہوئی، اور بھی بہت سے اشتہار کچھ شائع ہوئے، عربی میں شائع ہوئے، تو یہ ہندوستان کا پہلا ملٹی لنگول پیپر ہے، سر خالی کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد سر سید پہ جن لوگوں نے صحافت پہ کام کیا اس کو انہوں نے ذو لسانی اخبار کہا، ذو لسانی میں ایک سینس یہ بھی کہ ایک زبان سے زائد، لیکن عام طور پہ ہم اسے کہتے ہیں بائی لنگول کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک پہلا 1866 میں جو اخبار نکالا وہ ایک طرح کا ذو لسانی اخبار تھا، اور سر سید کو ظاہر کوئی ٹریننگ اس طرح کی صحافت کی تھی پہلے بھی، لیکن انہوں نے دیکھیے انگریزی سیکشن جو نکلتا تھا، انگریزی سیکشن کون نکالتا تھا اس کے بارے میں بھی ثبوت نہیں ہے، سر سید کرتے تھے انگریزی کی تو ان کی تعلیم بہت معمولی سی تھی، شدت تھی، وہ سمجھ لیتے تھے، لکھ تو نہیں پاتے تھے، میں ان کے بہت سے ججمنٹ بھی جو اردو میں لکھے ہوئے تھے وہ لا کے دیے، اور وائسرائے کاؤنسل میں جو ان کی اسپیچز تھیں وہ سب رومن میں لکھی ہوتی تھی، انگریزی رومن میں لکھی ہوتی تھی یا اردو میں انگریزی لکھی ہوتی تھی، اس کو پڑھتے تھے، اسی وجہ سے وائسرائے کاؤنسل کے جو وہ ممبر بنے تب ان کی جو اسپیچز ہوئی تھی، پھر وہ ایجوکیشن کمیشن جب انڈر میں 1885 میں بنا تو اس کے ممبر بنائے گئے، اس کا جو زبان جو تھی، میڈیم جو تھا وہ انگریزی تھی، تو ان کا پھر سید محمود کو ممبر بنایا، 2-3 میٹنگز میں گئے، تو میں عرض کر رہا تھا، تو انہوں نے انگریزی کا اخبار کیسے نکلے، انگریزی صحیح کیسے لکھی جائے، تو اس زمانے میں اتباع سے مجھے ظاہر ہے اور بھی لوگوں نے کچھ اس پہ کام کیا ہے، تو میں نے دیکھا تو ایک وہاں کا انگریزی گرامر اسکول تھا، وہ نورنگی لال انٹر کالج، اس کے ایک پرنسپل تھے کیڈی، اس کے بعد اسٹیپلی، ان 2 لوگوں کو انہوں نے انگیج کیا تھا، 50 روپے اس زمانے میں دیتے تھے کہ انگریزی کا سیکشن جو ہے وہ لوگ ایڈٹ کریں، یہ نہیں تھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سر سید انگریزی سیکشن بھی ایڈٹ کرتے تھے، یا بابو گنگا پرساد 1-2 ان کے ٹرانسلیٹرز تھے وہ لوگ کرتے تھے، نہیں، کیڈی اور اسٹیپلی ان دونوں کا جب ٹرانسفر ہوا تب سر سید نے لکھا کہ ہمارے انگریزی سیکشن کا کام دیکھتے تھے، تو اس طرح کا پروفیشنلزم کی جو زبان ہے اس کو، اس کے جو یعنی انگریز جو لوگ ہیں، انگریز کیسے انگریزی لکھتے ہیں، کیسے ویسٹ میں کیسے اخبار نکلتے ہیں، اس سے ظاہر وہ لوگ بخوبی واقف تھے، تو ان کو انہوں نے امپلائی کیا، 50 روپے مہینہ دیتے تھے، زمانے 50 روپے بہت ہوتے تھے، 50 روپے دے کے انہوں نے انگریزی اخبار کا پورا سیکشن جو انگریزی کا 4 صفحے کبھی 6 صفحے انگریزی کے ہوتے تھے، اردو کے مضامین انگریزی میں چھپتے تھے اور کچھ اردو میں الگ بھی چیزیں چھپتی تھی، نوٹیفیکیشن چھپتے تھے، تو سر سید سے پہلے جو اردو صحافت تھی اس میں نیوز میں، ویوز میں، ایڈیٹوریل میں کوئی فرق نہیں روا رکھا جاتا تھا، آپ کوئی خبر لکھتے لکھتے اپنی رائے لکھ رہے ہیں، پھر اسی میں ایڈیٹوریل ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، سر سید پہلے آدمی تھے
जिन्होंने ये कहा कि एक तो कॉलम वाइज उन्होंने 2 कॉलम बनाया, एक अंग्रेजी का एक उर्दू का। पहले सफ़े पे उन्होंने मार्कशीट शाये किया और ये बताया, और उन्होंने ये बताया कि साहब अखबार में क्या चीज़ें छपनी चाहिए। शुरू के दूसरे शुमारे में उन्होंने लिखा कि अखबार जो है आपको एक सिविल सोसाइटी, उन्होंने बताया कि साहब ये जो ज़माना है, एक हिंदुस्तान में तब्दीली आ रही है और एक सिविल सोसाइटी बन रही है, नए नए उलूम आपके सामने आ रहे हैं, तो अखबार का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सिविल सिर्फ मुसलमानों को बेदारी भी इनका एक मकसद था, उससे कहीं ज्यादा उनका मकसद था कि पूरे हिंदुस्तान में जो एक कॉलोनियल रूल के जरिए जो एक सिविल सोसाइटी बन रही थी, डिबेटिंग सोसाइटी बन रही थी, अनीस रहमान साहब को वाकिफ है, और नेटिव रीडिंग क्लब्स बन रहे थे, और जगह जगह पब्लिक के जो तकरीर होती थी, पब्लिक स्पीकिंग के इंस्टीट्यूशन खुल रहे थे, अखबार निकल रहे थे, ट्रांसलेशन सोसाइटी बन रही थी, अलीगढ़ में भी बनी जो ट्रांसलेशन सोसाइटी थी। तो ये पूरी एक्टिविटीज से एक नए तरह का एक आपके राइट्स क्या है, एक अवेयरनेस, इनलाइटमेंट, तो पूरी एक सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको बरूए कार लाने के लिए सर सैयद ने पहली बार 1866 में अखबार निकाला, और हिंदुस्तान का ये पहला, अर्ज कर रहा था, ये पहला एक मल्टीलिंगुअल पेपर था। और इसमें सर सैयद ने पहली बार डिफरेंस किया कि इंग्लिश मैन से या और दूसरे अखबार जो निकलते, जो बाहर के भी अखबार उनके पास आते थे, अरबी के भी कुछ आते थे, अल जवाब आता था, और फारसी के दूरबीन, बहुत से अखबार उनके पास आते थे जो फारसी से निकलते थे, वो भी आते थे, और उनके जगह जगह कॉरेस्पॉन्डेंट भी थे, बहुत जगह लखनऊ में था, 3-4 जगह से उनके पास खबरें आती थी, और ज़्यादातर टेलीग्राम के जरिए वो खबरें मंगवाते थे, उसका तर्जुमा छापते थे, और जो अहम मौज़ूआत होते थे उस पर उनके एडिटोरियल्स होते थे। और पहली बार उन्होंने उर्दू में एडिटोरियल अलग लिखने का रवाज बनाया, उसमें अलग हेडिंग लगती थी। फिर तबसरों का उन्होंने नज्म किया, इश्तिहारात उस अखबार में शाया होते थे। उससे पहले सर सैयद ने एक जगह कहीं लिखा कि साहब अखबार जो आदमी खरीदता है वो खबर पढ़ने के लिए खरीदता है, इश्तिहार पढ़ने के लिए नहीं खरीदता। लेकिन बाद में उनको अंदाजा हुआ कि नहीं, अखबार भी, इश्तिहार भी जरूरी है और लाइफ लाइन है अखबार के लिए। फिर आपको ताजुब होगा कि मैंने देखा कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट में उस जमाने में जो बहुत मशहूर जो एजेंसी है थॉमस कुक, उसका इश्तिहार छपता था। आप तसव्वुर करें 1870 में, 1872 में अलीगढ़ से निकलने वाला के अखबार, उसमें थॉमस कुक के इश्तिहार छप रहे हैं, है ना। तो अब मैं कह रहा था, तो सर सैयद ने इश्तिहारों के जरिए फिर उन्होंने तबसरे शाये करना शुरू किए। अब देखिए जो अहम सवालात जो मैं अर्ज कर रहा था, सर सैयद ने अपने अहद के जो बहुत अहम सवालात थे, 3-4 पे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद होंगे और सुन रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, तो वो सुने। सर सैयद ने देखिए उस जमाने के जो बहुत अहम मसाइल थे, कॉलोनियलिज्म के जो बहुत से मसाइल थे, जबान का मसला उस पर मैं अर्ज करता हूँ, कि मुसलमानों के जो मखसूस मसाइल थे, उसमें सबसे अहम मसला था एहानत रसूल का मसला, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसके साथ क्या किया जाए, है ना। तो उससे पहले बहुत उस पर हंगामा होता था। आपको पता है सर सैयद जो थे 1866 में विलियम योग की किताब शाये हुई, 4 वॉल्यूम उसके छपे। सर सैयद ने 1869 में इंग्लैंड का सफर किया, उनके बेटे को स्कॉलरशिप मिला था, सैयद महमूद, तो आपको सब वाकिफ है, और उन्होंने उसका जाके जवाब लिखा। बजाय इसके सर सैयद, आपको पता है, 2 अखबार निकालते थे और वायसराय काउंसिल के मेंबर थे। वो चाहते, मतलब इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, आप तसव्वुर करें। यही इब्राहिम साहब तो अलीगेरियन है, उनको पता होगा कि जब 1877 में कॉलेज था, उसमें 16-17 स्टूडेंट थे, उसको इनॉग्रेशन के लिए लॉर्ड लिटिन आया। 2 बार अलीगढ़ में वायसराय आया। वायसराय 1857 से पहले 4 यूनिवर्सिटियां बनी थी, किसी यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन में कहीं वो नहीं गया, न किसी दरबार में गया, न वो कभी रामपुर गया, न हैदराबाद गया। तो सर सैयद के आप समझ लीजिए कि ऐसा ही है कि अकबर बादशाह को आप बुला लें, वायसराय की वो पोजीशन थी, वो इतने छोटे से स्कूल को इनॉग्रेशन करने वायसराय आया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर सैयद कितने इन्फ्लुएंशियल थे। फिर सबसे बड़ा ओहदा उस जमाने में जो किसी भी हिंदुस्तानी को मिल सकता था, वो वायसराय काउंसिल का मेंबर था, जो सर सैयद मेंबर होना था, सर सैयद उसके मेंबर थे। तो उनके लिए बड़ा आसान रास्ता था कि किताब को, विलियम योग खुद बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, लेकिन फिर भी अगर सर सैयद ये कहते हैं कि साहब ये किताब बैन कर दी जाए, तो किताब बैन हो जाती, या फिर दोनों अखबारों के जरिए वो एक या और अपने लोगों को अपनी तरफ रागिब करते और इसके खिलाफ एक सस्टेन कैंपेन चलाते कि साहब किताब जो है वो बैन की जाए, और मुसलमान सड़कों पे आते, गोली चलती, हंगामा होता, और फिर अल्टीमेटली हुकूमत को मजबूर होकर किताब बैन करना चाहिए। तो हम जो कर रहे हैं, ये करते हैं ना, जो सड़कों पे आते हैं किताब, तो वो किताब को बैन करने का हम जाहिर है हमेशा
پوری دنیا میں مسلمان یہ کہتے ہیں کتاب بین ہو گیا. لیکن سر سید نے کیا کیا, سر سید انگلینڈ گئے, انہوں نے اس کتاب کا جواب لکھا خطبات احمدیہ کا, اور 17 مہینے وہ وہاں رہے. انہوں نے بتایا کہ دیکھیے کتاب کا جواب کتاب ہے, کتاب کا جلانا نہیں. جب آپ کتاب کو جلاتے ہیں تو یہ آپ کا عز ہوتا ہے, یہ آپ جیت نہیں سکتے ہیں. جیسے آپ بحث میں نہیں جیت سکتے ہیں, دلیل سے آپ قائل نہیں کرتے تو گالی بک دیتے ہیں. جب آپ یا کسی کو قتل کر دیتے ہیں کہ آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے, اگر آپ کے پاس بار ہے تو آپ مار دیں گے, مار دینا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو سر سید نے یہ بتایا کہ صاحب دیکھیے کتاب کا آپ ریجوائنڈر لکھیے, جواب لکھیے. اور دوسری بات, یہ تو ولیم میور کے سلسلے میں کیا. پھر ایک بار اور ایک کتاب سر سید 1882 میں جب الہ آباد یونیورسٹی بن گئی تھی تو اس کے فیلو بھی بنے تھے, تو وہاں ایک کتاب جو پرسکرائب ہوئی اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی تھی. تو سر سید نے اس کو ریجوائنڈر لکھا, اور بجائے اس کے اس کو بین کرنے کی ڈیمانڈ کرتے انہوں نے کئی سال تک یہ مسئلہ چلا. پھر انہوں نے, اور ہوم لیجسلیچر کانفرنس والوں نے بھی کہا کہ صاحب اس کو بین کی جائے, ایک ریزولوشن پاس ہو رہا, سر سید نے اس کی مخالفت کی اور جواب لکھا, وائسرائے کو لکھا, گورنر کو لکھا. تو وہ پورشن جو تھا اس کو ظاہر بڑی کچھ اسلوبی سے حل کر دیا. پھر اور دیکھیے ایک اور مسئلہ آتا ہے, بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی اس زمانے میں کسی نے اعانت رسول کے مسئلے پہ اس طرح سے غور کیا ہو. پھر 1870 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ کیسے جو سول سوسائٹی بن رہی تھی اس میں سر سید مسلمانوں کی رہنمائی کس طرح سے کرتے تھے. اخبار صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو انلائٹن, آپ کو صرف نیوز دے, خبر پہنچائے, اس کا ایک پارٹ یہ بھی ٹو انفارم, ٹو ایڈوکیٹ اینڈ ٹو انٹرٹین. 3 پرپزز ہیں جرنلزم کے. تو سر سید کا جو جرنلزم تھا وہ انلائٹمنٹ ماڈل تھا کہ آپ کو انلائٹن کرتے تھے. تو اعانت رسول کے مسئلے پہ 1870 میں ایک بہت بڑا بمبئی میں فساد ہوا. وہ فساد کس کے بیچ میں ہوا؟ پارسیوں کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں. ایک پارسی نے ایک فارسی کتاب کا ترجمہ کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس کی گستاخی تھی. اب سر سید نے اس پورے مسئلے پہ بحث کی, علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں 2 اداریے لکھے, اس کا میں نے حوالہ بھی دیا. سر سید نے کہا کہ دیکھیے یہ جو اعانت رسول کا مسئلہ ہے اس میں قرآن شریف میں اس کا یعنی اس طرح سے اگر کوئی بدبختی کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, اس کا کوئی ذکر قرآن شریف میں واضح الفاظ میں نہیں کہ کیا واٹ از ٹو بی ڈن. اور پھر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹس ہے اٹ از ویری ویری. بہت سے لوگوں کو اپنے بڑھیا کا واقعہ تو سبھی لوگ واقف ہیں, اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے معاف کر دیا لیکن کچھ لوگوں کو سزا بھی دی گئی. تو یہ جو پریکٹس ہے رسول کی پریکٹس از ویری ویری. اب سر سید دیکھیے نیا آرگومنٹ قائم کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کسی مسلمان نے, ہندوستانی یا باہر کے مسلمان نے یہ دلیل 1870 میں قائم کی تھی اور ایک بالکل سیکولر کریڈینشلز اس پوری بحث کو ایک نئی جہت دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب یہ تو قرآنک ورسز تو اس میں میوٹ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس جو ہے وہ بہت ہی ویرنگ ہے. لیکن جب یہ خلفائے راشدین آئے, اسلامک اسٹیٹ بنی, جب اسلام ہیز بیکم اسٹیٹ ریلیجن, جب اسٹیٹ ریلیجن بن گیا it means Islam was a state religion. When you are writing against Prophet, when you are writing against Islam, it means you are writing against the state. تو یہ جو سزا پرسکرائب ہے سیڈیشن لا ہے. It is not religious thing. It is sedition law. You are writing against the state. جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا قتل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام جو اسٹیٹ ریلیجن ہے, آپ اسٹیٹ کے باغی ہوئے. پہلے بہت سے آپ رہتے تھے, بہت سے کرسچنز بھی رہتے تھے, جیوز بھی رہتے تھے, ان کو نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہے وہ چینج ہوا, اس کے ریلیجن کنوٹیشن تو اپنی جگہ, لیکن انہوں نے کہا بیسیکلی یہ کیا, یہ دیکھیے بالکل سیکولر دلیل ہے, مجھے نہیں لگتا کسی نے دلیل دی. وہ کہا یہ تو اسٹیٹ کے خلاف آپ ہو گئے, یہ سیڈیشن لا ہے. سیڈیشن لا اسٹل آپ کو پتا ہے بہت ہی ڈریکونین ہے, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے امریکہ ہو. انیس الرحمان صاحب وہاں موجود ہے, ان کو ظاہر سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو لا ہے تو بیسیکلی یہ سیڈیشن لا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اسلامک اسٹیٹ جب بنی تب یہ ہوا, اور اس کا جو اطلاق ہے وہ صرف وہیں ہوگا اسلامک اسٹیٹ میں. ہندوستان تو اسلامک اسٹیٹ ہے نہیں. تو اب سر سید نے بالکل بحث کو نیا جس کو کہہ سکتے ایک نئی موڑ, ایک نیا ایک تصور دیا اور ایک نئی طرح سے چیزوں کو انٹرپریٹ کیا اس پورے احانت رسول کی بحث کو. پھر دوسرا جو مسئلہ تھا جو سر سید کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صاحب ان کا تصور قومیت کیا تھا, ہندو مسلم دو آنکھیں, انہوں نے کہا وہ یہ کہا ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی جو ہے وہ ہندو ہے, یہ ایک ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں 3-4 چیزیں. 1882 میں سر سید نے کہا کہ صاحب جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے قوم کی تشکیل ہوتی تھی جغرافیائی حدود کی بنیاد پر. جو لوگ جہاں رہ رہے ہیں وہ ایک قوم, یا
जो जबान बोलने वाले एक कौम, उर्दू बोलने वाला एक कौम, पंजाबी एक कौम, है ना। लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हो गई तो कौम की तश्कील होगी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। एक वो लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, दूसरे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह रहे हैं। ये भी सर सैयद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं, और जो हिंदू जो है वो जो हर आदमी हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू एक मजहबी एक नाम है, लेकिन हम लोग सब हिंदू हैं और बरसों से साथ में रहे तो अब दोनों एक हो गए, हम दोनों में कोई फर्क नहीं। और सर सैयद ये भी कह रहे हैं, फिर एक बार तहज़ीबुल अखलाक जब उन्होंने निकाला तो उसमें बतौर मोटो के एक इबारत शाया होती थी। सर सैयद ने लिखा कि कौमुल मसालिक किताब का नाम है, उन्होंने लिखा कौमुल मसालिक की किताब शाया हुई है, उसको मैंने देखा तो मुझे बहुत पसंद आई। उसका एक कौल उन्होंने नकल किया, कौल ये था, उन्होंने उर्दू तर्जुमा किया कि वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है, और जो वतन की मोहब्बत के लिए कोशिश करता है वो एजाज़ फी दीन, वो दीन के एजाज़ की कोशिश करता है। सर सैयद ने कहा ये इबारत मुझे बहुत पसंद आई और मैं तहज़ीबुल अखलाक में इसको शाया करूंगा, लेकिन इसमें जुज़वी तब्दीली आएगी। वो जुज़वी तब्दीली क्या थी? जुज़वी तब्दीली ये थी कि वतन के लफ्ज़ को उन्होंने कौम से बदल दिया, है ना। तो ये देखिए डाइवर्जेंट व्यूज है। इंसान जो है कंट्राडिक्शंस में जिंदा रहता है। हर काम आप अच्छी तरह कर रहे हैं, टेलीफोन बज रहा नहीं उठा रहे, ये भी इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो हर बड़ा आदमी कंट्राडिक्शंस में रहता है, उसको रिजॉल्व करना कि साहब एक ही बस उसका नैरेटिव हो, एक ही तरह से आप उसको समझे, ये दुरुस्त नहीं है। तो मुझे एक अर्ज ये करना था कि सर सैयद को सहाफत के हवाले से इनका जो तस्वुर कौमियत है उसको आप बहुत आसानी से उसको देख सकते हैं। उसका अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट ये है कि साहब सर सैयद ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं बहुत से सर सैयद के कोटेशन। वही मैं नहीं कहता हूँ गलत है, वो भी कोटेशन है, लेकिन लार्जर फ्लो है। सर सैयद ने बहुत सी बातें कही, उसमें एक बात वो भी कही, वो सर सैयद की कही हुई है, घड़ी हुई बात नहीं है। सर सैयद ने हर तरह से कंट्राडिक्शंस है उनके यहाँ, और हर बड़े आदमी क्या होते हैं। लेकिन सर सैयद देखिए दूसरी बात है जिसकी रिपोर्ट्स अखबारों में मिलती है कि सफेद वायसराय काउंसिल के मेंबर थे सर सैयद। 1886 में हिंदुस्तान में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है, सर सैयद उसके मेंबर बनते हैं। क्या कहते हैं वो? हिंदू मुसलमान में तफरीक करते थे कि नहीं करते थे? व्हाट ही डिड व्हेन ही वाज इन द रेकनिंग, व्हाट ही डिड दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट ही रोट। जो कहते थे और जो करते थे, दोनों में जो कर रहे थे वो भी इतना ही अहमियत है, उसकी भी उतनी अहमियत है जितनी लिखने की। तो सर सैयद जब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बने तो उन्होंने दो बातें कही, वो डिमांड्स रखी जो बाद में कांग्रेस ने उठाई। वो एचिसन था गवर्नर, उसकी क़यादत में कायम हुआ था। सर सैयद ने कहा कि आईसीएस का एग्जाम जो है जो लंदन में होता है वो हिंदुस्तान में होना चाहिए। और आपको पता हाई स्कूल के बाद उस जमाने में लोग आईसीएस में दाखिल होते थे तो उनकी एज थी 21 साल। तो उनका ये हिंदुस्तानी जो तालीम बहुत देर में शुरू करते हैं तो ये एज बढ़ा के 23 साल कर दी जाए। तो यहाँ देखिए उन्होंने हिंदुस्तानी का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये नहीं कहा कि साहब वो हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्या है। तो ये जो मुत्तहिदा कौमियत थी सर सैयद की, है ना, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब वो वायसराय काउंसिल के मेंबर बने तो उन्होंने पहले आदमी थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन बिल पेश किया। स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन बिल जो सेंट्रल प्रोविंस है वहां पे पेश किया जाए। वहाँ हिंदू के मुख्तलिफ उस जमाने में पता है स्मॉल पॉक्स से हजारों लोग मरते थे, बच्चे मरते थे। तो उन्होंने कहा कि ये प्रिवेंटिव टीका लगाया जाए। तो यहाँ हिंदू मुसलमान कहाँ था? फिर एक जमाने में, उसी जमाने में एक अल्बर्ट बिल था। अल्बर्ट बिल क्या था? अल्बर्ट बिल ये था कि इससे पहले जो हिंदुस्तानी जज थे वो सिविल मामलों के, दीवानी मामलों में अगर अंग्रेज कोई मुलविस है तो उनके खिलाफ वो समाअत कर सकते थे उनके मुकदमों की। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केस है तब वो समाअत नहीं कर सकते थे, हिंदुस्तानियों को हक नहीं था। तो ये बिल पेश किया गया। तो जितने एंग्लो इंडियन मेंबर थे, राजा शिव प्रसाद सितारा हिंद जो नागरिक प्रचारणी सभा के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे, इन सब में जितने मेंबर थे उन्होंने कहा नहीं साहब ये सही नहीं है और बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और हिंदुस्तानियों में कुछ तासुब होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, तो ये हक न दिया जाए। एंग्लो इंडियन तबका भी उनके सपोर्ट में था। लेकिन सर सैयद सेलेक्ट कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने अल्बर्ट बिल को पास कराने में बहुत अहम रोल अदा किया। उसके बाद ही फिर हर एक हिंदुस्तानी जज को यह हक मिल गया कि फौजदारी मामलात में भी उसकी समाअत कर सके। तो मैं कह रहा था अखबार जो ये या फिर मुसलमानों के सिलसिले में, रिजर्वेशन के सिलसिले में हम देखिए कितनी बातें करते हैं। देखिए सर सैयद ने इसमें 2-3 बातें कही रिजर्वेशन के मसले पे। उन्होंने कहा कि देखिए पॉलिटिकल लेवल पे सर सैयद मुसलमानों के रिजर्वेशन के कायल थे। जैसे 1882 में जब लोकल सेल्फ बिल पेश किया गया, सर सैयद ने एडिटोरियल लिखा और कहा कि साहब ये जो है अगर डायरेक्ट फ्रेंचाइज मिल जाएगी, 1 to 1 वोट होगा
तो कभी मुसलमान तो जीत नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर 20% है और हिंदू ज़्यादा है, तो वो मुसलमान कैसे जीतेंगे? हिंदू हिंदू को वोट देता है, मुसलमान मुसलमान को वोट देता है, कास्ट सिस्टम है। तो ऐसा इंग्लैंड की तरह नहीं, अमेरिका की तरह नहीं कि जहाँ नेशन वन नेशन है। यहाँ तो हमारी बहुत सी लॉयल्टीज हैं, रिलीजियस लॉयल्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो टायरनी ऑफ मेजोरिटी उन्होंने उसका बिल की इस्तेलाह उसका इस्तेमाल किया, बिल को उन्होंने तर्जुमे की मदद से पढ़ा था, उसका तर्जुमा भी पढ़ा, और तो उन्होंने कहा इट इज टायरनी ऑफ मेजोरिटी। तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें 1/3 सीट्स जो है वो मुसलमानों के लिए रिजर्व की जाए, तब वो बराबर आएंगे। तो देखिए पॉलिटिकल लेवल पर वो इसकी कह रहे थे कि साहब रिजर्वेशन होना चाहिए। फिर ये तो एक बात। अब देखिए जो रिजर्वेशन हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, इसमें सरसैयद का टेक क्या है? सही है गलत है, ये जाहिर आप लोग फैसला करें। मैं तो सिर्फ सरसैयद का एज ए हिस्टोरियन, एज ए सरसैयद स्कॉलर, सरसैयद के तालिब इल्म की हैसियत से मुतालात सरसैयद के अर्ज करूं कि 1882 के आसपास 1880 में 81 में 82 में एक बहस हुई, अंजुमन इस्लामिया पंजाब ने एक रेजोल्यूशन पास किया। वो कहा कि साहब पंजाब में जो है मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है उनका 5% है, 6% है, 7% से ज्यादा नहीं। तो 50% सीट जो है मुसलमानों को दी जाए, नहीं 50% तो 30% तो दी जाए। फिर गुजरात से भी एक तरह की डिमांड आई, सिंध से भी डिमांड आई। तो सरसैयद ने लिखा कि देखिए हमारी जो पूरी तहरीक है अलीगढ़ तहरीक, उसकी बुनियाद अपनी मदद आप पे वॉलंटरी तहरीक है। ये गवर्नमेंट आप अपने अंदर सलाहियत पैदा कीजिए। गवर्नमेंट का ये बिल्कुल मकसद नहीं होना चाहिए, ना उसका ये फरीजा है कि मजहबी बुनियाद पर आपको रिजर्वेशन दे, जिसमें सलाहियत होगी उसको जॉब मिलेगा। पॉलिटिकल लेवल पे वो कह रहे हैं नहीं आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन एजुकेशन लेवल पे, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कह रहे हैं आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए जो आप पूरी बात कर सकें और आप उसमें पूरे टैलेंट से सामने आइए। तो अब ये सरसैयद का ये जो नुक्ता नजर था कि किताब का जवाब किताब है, रिजर्वेशन के सिलसिले में सरसैयद ने कहा पहले आप अपने अंदर सलाहियत पैदा कीजिए। जो उन्होंने ज़ाहिर ज़माने ज्यूज का उस तरह से मसला नहीं था, लेकिन बहुत से नाम तो नहीं लिया, लेकिन बहुत से लोगों को लिखा कि बहुत कम तादाद में थे, लेकिन फिर भी वो कौम ने बहुत तरक्की की, उन्होंने किसी किस्म के रिजर्वेशन की डिमांड नहीं की। तो ये सरसैयद का नुक्ता नजर था जिसको उन्होंने अपने अखबार में लीगल इंस्टीट्यूट गजट, जो जाहिर है कभी वो हफ्ते में 2 बार शाये हुआ, कभी वो हफ्ते में 1 बार शाये हुआ, कभी फिर तहजीबुल अखलाक उसमें शाये होने लगा 1870 के बाद। उन्होंने फिर जबान के मसले पर उर्दू के सिलसिले में अब देखिए बड़ी बहसें हुई नागरी परचानी सभा में, और सरसैयद ने उसमें रिलीजियस डिबेट नहीं की। उन्होंने कहा कि अदालतों की जबान 1835 में ज़ाहिर बिहार में ख़त्म की गई पहली बार। तो सरसैयद ने लिखा उसके बाद एडिटोरियल ज़ाहिर 1866 के बाद, उन्होंने कहा कि अदालत की जबान जो है अगर आप उर्दू को नहीं रखेंगे तो अदालत की जबान स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसमें उस पर्टिकुलर एक टर्मिनोलॉजी होना चाहिए। हिंदी में या दूसरी जो जबानें हैं उसमें अभी टर्म्स नहीं बने, तो जब तक टर्म नहीं बने आप उसको मजहबी बुनियाद पे नहीं कि उर्दू हमें अच्छी लगती है, उर्दू शीरी जबान है, हर जबान शीरी होती है, तो एक तरह का तासुब है जो हम समझते हैं कि हमारी जबान सबसे ज्यादा शीरी है। हर जबान ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना, इंसानी इजहार का सबसे बड़ा वसीला है, हर जबान शीरी है। तो सरसैयद ने कहा कि साहब ये नहीं हो सकता, आप जो है तो उर्दू की उन्होंने हमनवाई की, लेकिन उसकी बुनियाद मजहब नहीं था, उसकी बुनियाद ये थी वो कहते वो लैंग्वेज जो एग्जैक्ट अदालत में जब हो तो जो इस्तिलाहें हैं उससे वो वाकिफ हो और वो बात को कन्वे करें। तो इसलिए उन्होंने सरसैयद ने 1857 में इंतकाल से 1 साल पहले 5-6 महीने पहले उन्होंने 2 मजमून लिखे, दोनों उर्दू के हक में थे। तो उर्दू के बारे में जिस तरह की तहरीक चल रही थी नागरी परचानी सभा की, और ये कहा जा रहा था कि साहब उर्दू जो है एलियन लैंग्वेज है, इसको सरसैयद ने पहली बार अपने रिसाले में 1866 से बहस शुरू की, और कम से कम 100-150 मज़ामीन उसमें शाये हुए। उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के भी, और ये जो सितारे हिंद ये और प्रताप नारायण मिश्र, इन सब के भी, बालकृष्ण भट्ट, इनके भी जो ज़ाहिर बहुत आपको पता है लोग बड़े कम्युनल लिखने वाले लोग थे, इन सब के बारे में वो सब चीजें उनकी छपी। उन्होंने ये बातें लिखी और ये कहा कि तो ये मुझे हाँ हेलो, आवाज आ रही है? यस। तो मैं कह रहा था सरसैयद ने पहली बार ये हमें बताया कि जबान का मसला हो, तहदीद तशख़्ख़ुस का मसला हो,
اس میں کس طرح سے آپ, اور سر سید نے یہ بھی لکھا کہ جو ریلیجس بحثیں ہوتی ہیں, جو ریلیجن سے متعلق بحثیں ہوتی ہیں, اخبار اس کی جگہ نہیں ہے. اودھ اخبار میں غلام محمد تپش اس کے ایڈیٹر تھے, اس کو انہوں نے خط لکھا, منشی نول کشور کا اخبار تھا, انہوں نے لکھا کہ صاحب یہ جو پیریوڈیکلس ہیں, خاص طور سے جو ہفتہ روزہ اخبار ہیں, ان میں مذہبی جو مباحث ہیں, علم کلام کے مسئلے یا عقائد کے مسائل, یا اس پہ بالکل بحث نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل صحافت کے نقطہ نظر سے بالکل درست نہیں ہے. تو ریلیجس بحث جو ہے اس کو الگ رکھنا, یہ بھی سر سید نے جو جرنلسٹک ڈسکورس تھا اس سے بالکل الگ انہوں نے اس کو قائم رکھا. اور پھر سر سید نے پہلی بار جو اردو میں تبصرے لکھنے کی ایڈیٹوریل تو انہوں نے لکھے, بہت سے خود لکھے, دوسروں سے بھی لکھوائے, اور جو تبصرے لکھنے کا بھی جو رواج اردو میں تبصرے اور اشتہار میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے, ابھی بھی نہیں کیا جاتا ہے, ابھی بھی لوگ جو تبصرہ ہے اس کو ایک نوع کا اشتہار ہی سمجھتے ہیں. لیکن سر سید نے پہلے بار, آپ کو شاید ظاہر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 1881 میں جب تحریر یہ چھپی آب حیات, تو اس کا پہلا تبصرہ جو ہے وہ سر سید نے 4 تبصرے اس میں شائع ہوئے. اب دیکھیے عجیب و غریب, وہ میں نے ظاہر آپ لوگ سب اس سے واقف ہیں, تو 4 تبصرے شائع ہوئے, سر سید نے لکھا اس میں تبصرہ, اور خالی نے لکھا, اور ہمارے الہ آباد کے جو ذکا اللہ کا 4 تبصرے شائع ہوئے. ذکا اللہ نے پہلی بار کہا کہ صاحب اس میں مومن کا ذکر نہیں ہے, مومن شاعر کا, مومن ایسے پاکیزہ شاعر, پاکباز شاعر کا ذکر ہونا چاہیے. درد کا بھی جو انہوں نے ذکر بہت کم کیا, اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا. تو یہ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں مومن کا ذکر نہیں ہے. نیاز فتح پوری نے لکھا, بہت سے لوگوں نے لکھا, لیکن اس کی اگر آپ اوریجن دیکھیں تو یہ ذکا اللہ کا تبصرہ تھا, سر سید نے تبصرہ کیا, اور مولانا آزاد, محمد حسین آزاد نے اس کا پھر 3-4 شماروں کے بعد ان کا خط چھپتا ہے, انہوں نے لکھا کہ صاحب یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میری کتاب پہ جو ہے وہ تبصرے شائع ہوئے, اور اس کی قیمت اس زمانے میں 1 روپے تھی. تو لکھا کہ صاحب 1881 میں یہ پورا ایڈیشن بک گیا, اب نیا ایڈیشن چھپ رہا ہے. اور پھر انہوں نے لکھا جب اپنے خاص اسٹائل میں کہ وہ زمانہ تھا کہ میرے بہت برسوں کی ریاضت کا ثمرہ ہے, یہ وہ زمانہ تھا جب میں لکھتا تھا, مضامین اڑتے تھے, رنگ برستے تھے, جیسے آپ کو پتا ہے بہت ہی آرنامنٹڈ لینگویج لکھتے تھے, آرنیٹ لینگویج لکھتے تھے. اور دیکھیے ایک عجیب و غریب بات تھی, انہوں نے لکھتے لکھتے لکھا کہ میں لکھتا تھا, آپ لوگ خوش ہوتے تھے, اور حکومت کا مقصد پورا ہوتا تھا. دیکھیے یہ کیا کلونیل ہینگوور ہے. کلر ہارلائٹ نے کہا کہ کس نے کہا کہ لٹریری ہسٹری لکھ رہے ہیں, اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں لکھتا تھا, مضامین اڑتے تھے, رنگ برستے تھے, لوگ خوش ہوتے تھے, میرے مندو خوش ہوتے تھے, اور حکومت کا مقصد پورا ہوتا تھا. تو یہ پوری بحث اس زمانے کی جو کلونیلزم کے جو مختلف اثرات ہیں, یعنی زبان کی سطح پر کیا بحث ہو رہی تھی, تشخص کے مسئلے پہ کیا بحث ہو رہی تھی, اعانت رسول کے مسئلے پہ کیا بحث ہو رہی تھی, اور پارلیمنٹ پھر سر سید نے پہلی بار یہ سب بتایا کہ صاحب انلائٹمنٹ ماڈل میں بھی عرض کر رہا تھا, انلائٹمنٹ ماڈل انہوں نے بتایا. اس زمانے میں پہلی بار انہوں نے لکھا کہ صاحب یہ جو ہے ریلوے جو ہے یہ اس کے جو کیسے یہ آپریٹ کرتا ہے, اور اس کے سگنل کی کیا معنویت ہے, جو پیڑ کاٹے جا رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا, اور لائنیں جو بن رہی ہیں اس پہ کیا اثر ہوگا, اور ایک طرح کا پبلک سروس جرنلزم, سٹیزن جرنلزم. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو ریلوے ہے, ریلوے میں ویٹنگ روم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ریلوے اسٹیشن پہ, انہوں نے کہا ریلوے اسٹیشن پہ ویٹنگ روم بنے. اور یہ بھی بتایا کہ صاحب اس زمانے میں ظاہر عورتیں اور مرد ساتھ ساتھ سفر نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے پہلی بار یہ کہا کہ صاحب لیڈیز کمپارٹمنٹ الگ قائم. پھر انہوں نے ٹیلی فون اس زمانے میں ایجاد ہوا, اس کے بارے میں مضامین شائع کیے, خط لکھنے کے جو پوسٹ کارڈ اس زمانے میں لکھنا شائع ہوا تھا. ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے, جو آپ نئی چیزوں کو کیسے اپنائیں, اور علم فلاحت, ظاہر اس کے بعد میں بہت سے لوگ تھے انہوں نے بھی لکھا, لیکن سر سید نے علم فلاحت پہ, جو ظاہر زراعت کے دوسرے معنی ہیں, اس پہ ان کا ایک پورا رسالہ موجود ہے. تو ایک پوری اکنامی کو چینج کرنے کے لیے صرف پولیٹیکل لیول پہ نہیں بلکہ پورا جو سسٹم تھا اس کو انہوں نے غور کیا, اور یہ بتایا کہ صاحب یہ کیسے چینجز لائی جا سکتی ہیں. اور تمام جو بڑے پھر آپ کو پتا ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں بہت چیزوں کے تراجم شائع ہوتے تھے, اور پھر انہوں نے ایک طرح کا جو جینٹل مین کا ایک آئیڈیا ہے, انگریز سے اس سے بہت سر سید متاثر تھے کہ ایک انسان کی پورے ڈیولپمنٹ شخصیت کی نشو و نما ہو جائے, اس کو انہوں نے ایک جینٹل مین کا جو آئیڈیا تھا,
اور اس کا انہوں نے جگہ جگہ ذکر کیا. اور پھر تہذیب الاخلاق میں اور غزٹ میں کس طرح کی. اب دیکھیے شخصیت کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں ہیئرس ہیں. مثلاً شخصیت کے بہت سے مضامین ہیں جن کی بنیاد پر 9 مضامین ایسے ہیں جو میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا, اس کی لسٹنگ بھی کی کہ دیکھیے یہ مضامین ہیں جن کی بنیاد پر شخصیت کو اردو میں انشائیے کا بنیاد گزار کہتے ہیں, لائٹ ایسے کا. مثلاً امید کی خوشی یا خوشامد, 2 کتے آپس میں ملتے ہیں, آپ لوگوں نے سب نے پڑھا ہوگا مضمون. یہ مضمون جب شائع ہوئے گزٹ میں تو اب اس میں لکھا ہوا تھا, یہ تہذیب الاخلاق میں بھی ایک ہی شمارے میں 4 مضمون شائع ہوئے. 4 مضمون میں 2 میں سید احمد لکھا, ایک میں لکھا سید احمد ایم این, اور ایک میں لکھا سید احمد سی ایف, ایک میں لکھا سید احمد اے ڈی, ایک میں سید احمد ایس ٹی. اب میں بڑے چکر میں کہ صاحب یہ 9 مضامین ایسے ہیں جو سید احمد کے آگے یہ مخفف کیا ہے. تو زمانے مسلوب صاحب وغیرہ سبھی تمام اسکالر نظامی صاحب بھی تھے, تو میں نے پوچھا کہ سب یہ بھائی کیا مخفف ہے, 4 مضمون ہے. تو کسی نے کچھ جواب نہیں دیا, تو ہاں کچھ کر کے. لیکن دیکھیے ہماری زبان میں ہو سکتا ہے مقالات شخصیت جو 16 والیوم میں شائع ہوئی, بہت بڑا کام کیا انہوں نے اسماعیل پانی پتی نے. اس کی پہلی جلد میں انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ یہ جو مضامین شخصیت کے سیمینل مضمون ہیں جو شائع ہوئے ہیں, اس میں یہ کیوں مخففات کا استعمال کیوں ہے. تو انہوں نے دیکھا کیا یہ ہماری زبان میں ہو سکتا ہے. انہوں نے لکھا کہ شخصیت کو چونکہ بہت سے مضامین لکھنے ہوتے تھے تو انہوں نے بعض مخففات کا استعمال کیا. دیکھیے اور لیکن اس کا مقصد کسی کی تصحیح نہیں کی. ارے تصحیح کا کیا مطلب ہے, جب آپ نے نام ہی نہیں لکھ رہے ہیں تو تصحیح کیا ہوگی. پھر میں نے دیکھیے اسی جس جلد میں یہ مضمون ہے, مطلب افتتاحیہ ہے یہ اسماعیل پانی پتی کا, اسی جلد میں شخصیت کا ایک مضمون ہے تہذیب الاخلاق کا اثر ادب و تہذیب پر. شخصیت نے لکھا کہ میں نے جو اخبار نکالا تو اس کا کیا اثر پڑا. اس میں انہوں نے لکھا ہے ان مضامین کے بارے میں اشارہ کیا, 2 نام بتا دیے اور 2 نام نہیں بتائے. شخصیت نے لکھا میں نے یورپ کے سویلائزیشن کے 2 پیغمبروں جوزف ایڈیسن اے ڈی اور رچرڈ اسٹیل کے مضامین کو اردو میں منتقل کیا. لیکن یہ سی ایف کون ہے اور ایم این کون ہے, میں نے بہت کوشش کی, اور لیکن مجھے یہ 2 مخففات کیا ہیں اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کی جو فائلیں بھی موجود ہیں, نیٹ پہ بھی موجود ہیں, ڈے اسٹور میں بھی موجود ہیں, آرکائیو جے میں بھی, اس میں کہیں یہ لوگ کون لوگ تھے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملا. یہ سب سید کے تبادات مضامین نہیں ہیں. اور حالی نے چونکہ لکھ دیا کہ صاحب وہ گئے انگلینڈ تو انہوں نے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر بھیج کے اخبار نکالا. اب ہمارے سامنے انیس الرحمان صاحب ان سب چیزوں سے واقف ہیں, اور ظاہر ہے انگریزی کے بہت مشہور استاد ہیں. وہ ایک بند ہوا تھا شخصیت جب گئے تھے 1866 میں, ایک 1731 میں بند ہوا تھا, ایک 1711 میں. تو شخصیت کے بیچ میں 150 سال کا گیپ ہے, اور شخصیت کو انگریزی اتنی نہیں آتی تھی کہ وہ رسالے سے مستفید ہو سکے. تو یہ کب انہوں نے دیکھا تھا. اب یہ ہیئر سے ہم لوگ لکھتے چلے جاتے. شخصیت خود کہہ رہے ہیں ترجمہ ہے, اور 2 نام انہوں نے نہیں بتایا. میں باوجود کوشش کی, میں نے بڑی کوشش کی, لیکن میں نے لکھ دیا کہ میں نہیں ڈسائفر کر پایا یہ کون لوگ ہیں. لیکن سر سید نے جو زمانے کے جو بڑے ذہن تھے وہ کس طرح سے سوچتے تھے انسانی خصوصیات کے بارے میں, انسانی خصائص کے بارے میں, اس کا سر سید نے ذکر کیا. وہ مضامین وہی کہ آپ کیسے زندگی گزاریں اور کیسے چیزیں ہم کو آپ سامنے لائیں, اس کا سر سید نے ذکر کیا. تو مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو جینٹل مین شپ کا جو پورا آئیڈیا تھا وہ سر سید نے اردو میں اس کو پہلی بار آپ کے سامنے پوری قوت کے ساتھ رکھا. پولیٹیکل جو بحثیں ہوتی تھیں, کولونیلزم, سر سید کو سمجھتے ہیں کہ صاحب انگریزوں کے اسٹوجی تھے. میں نے اپنی کتاب میں بھی اور آپ لوگ سب اس سے واقعی میں سر سید نے 12 جو انگریز افسر تھے ان کے خلاف مضامین بہت کثرت سے لکھے, اور ان کا جو ایک بالکل یعنی جہاں عزت نفس کا معاملہ ہوتا تھا سر سید نے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ایک بار آگرہ میں دربار تھا, ان کو بلایا گیا, کرسی نہیں دی گئی, کہا کہ صاحب نہیں, جتنے جو رؤسا تھے مسلمان ان کو نہیں دیا جائے گا. تو سر سید نے اس میں حصہ نہیں لیا, وہ واپس آ گئے. تو جہاں بھی سر سید کی عزت نفس کا کوئی سودا ہوتا تھا, یہ ضرور ہے کہ سر سید نے جگہ جگہ لکھا کہ اٹرنل جو ہے ملکہ وکٹوریہ کی حکومت اٹرنل رہے. یہ بھی سر سید نے لکھا, میں آئی ہولڈ نو بریف فار. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کی بہت سی باتیں کی جو انہوں نے اینٹی کولونیل پوسچرز بھی استعمال کیے. اور ابھی آپ سر سید پہلے ہندوستانی ہیں جنہوں نے 1857 پہ 4 ٹیکسٹ لکھے. ظاہر ہے ابھی آپ کے سامنے منشی جیون لال کا روز نامچہ ہے, اور بھی وقائع ڈیلی ہے, 2-3 چیزیں اور بھی مل جائیں گی, اب 2-3 ٹیکسٹ ہیں. لیکن کوئی ایسا ہندوستانی نہیں ہے جنہوں نے اس پہ 4 ٹیکسٹ لکھے. وہ 4 ٹیکسٹ کیا ہیں؟ پہلا تو رسالہ خیر خواہان مسلمان ہند ہے جس کے 3 شمارے اسی پورے مسئلے پہ ہیں.
پھر انہوں نے تاریخ سرکشی بجنور لکھی، اس سے آپ واقف ہیں. پھر وہ رسالہ اسباب بغاوت ہند. اب دیکھیے اسباب بغاوت ہند کا بھی اسد آ گئے، ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا. ابھی راضا صاحب نے بھی کتاب لکھی. اب دیکھیے یہ حالی نے جو بہت بڑا کام کیا، لیکن بہت سی چیزیں انہوں نے ایسی کی جو تحقیقی اعتبار سے بالکل پائے ادوار کو نہیں پہنچی. جیسے اس رسالے کا نام آپ سب کہتے ہیں رسالہ اسباب بغاوت ہند. اس کے بعد ہمارے اردو کے جو نقاد ہیں جن کا بہت ذہن رسا ہے، انہوں نے اس میں قائم کیا کہ پہلے سر سید بغاوت کہتے تھے اور بعد میں انہیں اسباب بغاوت ہند، پہلے وہ سرکشی کہتے تھے تو سرکشی بجنور پہلے چھپی تھی، اسباب بغاوت ہند شائع ہوئی. تو سرکشی سے بغاوت تک کا سفر ہوا. بغاوت کا مطلب ہوتا ہے پیپلز پارٹیسپیشن، ظاہر آپ لوگ سب واقف ہیں. لیکن یہ کتاب کا نام، یہ کتاب آپ کو پتا 1858 میں لکھی گئی، اس کا کوئی ایڈیشن شائع نہیں ہوا تھا، لیکن پہلا ایڈیشن علی گڑھ میں موجود ہے، ہم لوگوں نے دیکھا موجود ہے، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر 1901 میں جب سر سید کی یہ آب حیات، یہ حیات جاوید شائع ہوئی، تو اس میں بطور ضمیمے کے حالی نے یہ کتاب شائع کی اور کہا کہ پبلک ڈومین میں نہیں ہے یہ کتاب بطور ضمیمے کے شائع ہو. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، کیوں کیا، کیا یہ لکھ دیتے تو بہت اچھا ہوتا. انہوں نے اس کتاب کا نام تھا سرکشی ہند کا جواب مضمون. یہاں بھی اسباب بغاوت ہند کتاب کا نام ہی نہیں تھا، اس کا نام تھا سرکشی ہند کا جواب مضمون. جو ابھی بھی سر سید سرکشی کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے پیپل پارٹیسپیشن تھا ہی نہیں. مطلب میرٹھ سے لے کر اور وہاں تک جھانسی تک بس یہی ایک پورا ایریا تھا. پورے ہندوستان کا پارٹیسپیشن کہا تھا، بمبئی میں کیا ہوا اور ساؤتھ میں کیا ہوا. ظاہر بغاوت ہند تو تھی نہیں، پیپلز پارٹیسپیشن تھا نہیں. تو اب وہ یہ تو خیر ایک ضمنی بات ہے جو سر سید کی اسٹڈیز میں لوگ جانتے نہیں کس کتاب کا نام کیا تھا. وہ حالی نے نام یہ رکھا تو ظاہر وہی سکہ راج الوقت ہو گیا، جسے ان کے بہن کا نام ہے، والد کا نام ہے. یہ سب چیزوں میں انہوں نے دیانت، پوری تحقیقی دیانت کا ثبوت نہیں ہے، کیونکہ جو سر سید کی اپنی رائٹنگ ہے کچھ اور نام بتا رہی، وہ اپنا نام کچھ الگ دے رہے ہیں. تو مجھے عرض کرنا تھا. اور ایک انہوں نے لارڈ کے جو زمانے کا انڈین افیئرس کا منسٹر تھا، اس کے نام انہوں نے خط لکھا. تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ سر سید کو یا 1857 کو کیسے پرسیو کرتے تھے، اس کو دیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. پھر ایک اور جو مسئلہ ہے جس پہ بہت سر سید کو مدعو کیا جاتا ہے، وہ ان کا فیمیل ایجوکیشن کا تصور ہے نا. گیل مینو نے اس کا حوالہ دیا اور یہ لکھا کہ صاحب ایک وہ قاضی ممتاز علی نے ایک رسالہ لکھا تھا اور اس کا نام تھا، کتاب تھی حقوق نسواں. وہ سر سید کے پاس لے کے گئے کہ دیکھیے صاحب یہ حقوق نسواں میں نے کتاب لکھی. تو سر سید بہت غصہ ہوئے، انہوں نے پوری کتاب چاک کر دی. میں نے اس پورے یہ جو حفیظ جالندھری نے اس کے بعد اس پورے مسئلے کو اٹھایا جگہ جگہ، اور ممتاز جون پوری کے حوالے سے، مولوی ممتاز کے حوالے سے کی کتاب شائع ہوئی ہے. تو میں نے پھر وہ اس کی جو ایویڈنس ہے وہ بھی سب چیزیں میں نے دیکھی. اور پاپا میاں کی کتاب بھی ہے اور ولایت علی کی کتاب ہے، آپ بھی تھی. اس میں دونوں نے واقعہ کر لکھا کہ نہیں، سر سید نے 4 صفحے کا خاکہ ان کا تھا، وہ انہوں نے پھاڑی. وہ کتاب انہوں نے بالکل نہیں پھاڑی. سر سید کا ہی ضرور ہے کلونیل ایک مائنڈ سیٹ تھا، ہے نا. اور سر سید بہت چیزوں میں بڑے ریڈیکل تھے. عجیب و غریب بات ہے، بہت آپ کو پتا ان کے جو مذہبی عقائد تھے اس پہ ظاہر میں بحث نہیں کروں گا، وقت بھی نہیں ہے، لیکن بہت ریڈیکل تھے، بہت ان کے خیالات ریڈیکل تھے. لیکن وہ پردے کے بہت قائل تھے. وہ چاہتے تھے کہ ضرور پردہ ہو. اور انہوں نے اسباب بغاوت ہند جو کتاب کا نام، اس میں ایک سبب کیوں ہوئی جو بدامنی پھیلی، اس کی کیا وجہ تھی. ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ صاحب برٹش حکومت کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے ایک کو ایجوکیشن کے اسکول کھول دیے تھے. یہ ہندوستان کے کلچرل ایتھوس کے خلاف ہے. دس واٹ ہی روٹ. اور یہ لڑکیاں، وہ سر سید جو تھے ٹیوٹر بیسڈ ہوم ایجوکیشن کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اس زمانے کی کتاب بڑی مشہور تھی ایجوکیشن فار سنگل سیکس، کہ صرف پہلے وہ پڑھیں اور اس کے بعد دیکھیے یہ بھی کامن سینس ہے. ہم لوگ سر سید کے یہی کہتے ہیں کہ سر سید نے جب شروع کیا تھا تو صاحب جب مردوں کی تعلیم نہیں تھی تو عورتوں کی تعلیم کیسے ہوتی. یہ کامن سینس ہے. کامن سینس آلویز میکس اس بلائنڈ. دیکھیے جب اصلاح ہوتی ہے تو اصلاح کا عمل ہمیشہ ایک ساتھ ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ پہلے مرد اور اسلام لے آئے، یا بوڑھے لے آئے، یا جوان لے آئے، یا بچے لے آئے. نہیں، اصلاح کا عمل ہمیشہ ایک ساتھ ہوتا ہے. کہ کون طے کرے گا کہ پہلے مرد پڑھ لے پھر عورت، کتنے سال گزر جائیں گے اور کیسے یہ ہوگا، کیا میکینزم ہوگا. یہ کامن سینس ہے، لیکن یہ صحیح نہیں. لیکن سر سید نے یہ ضرور لکھا. لیکن وہ ٹیوٹر بیس ہوم ایجوکیشن کے قائل تھے. یہ ٹیوٹر بیس، اس کی جو دلیل تھی
ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ اگر آپ کو ایجوکیشن کریں گے اور عورت اور مرد ساتھ پڑھیں گے تو ظاہر ہے لڑکیاں آپ کو پتا ہے ان کے جو چینجز آنے لگتے ہیں باڈی میں ہارمونل چینجز، اگر وہ ساتھ ساتھ پڑھیں گی ہائی اسکول تک یا 8ویں تک، ظاہر 8ویں تک پڑھتی تھی تو اس سے پہلے ہی وہ ان کا ہارمونل چینجز آنے لگیں گے تو وہ لڑکوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں گی، پھر وہ ناغا ہوگا 1 ہفتے کا 10 دن کا، پھر وہ آئیں گی شرمائیں گی. تو ایک سیگریشن کے قائل تھی، ان کا فیوڈل مائنڈ سیٹ تھا. سر سید سم ٹائم ٹو دا وائس آف پیٹریارکی. لیکن سر سید نے کتاب پھر انہوں نے 1895 میں اس کو جب مومنٹن کانفرنس نے یہ کہا کہ صاحب نہیں ایک تعلیم شروع کی جائے تو سر سید نے اس کی ہم نوائی کی. تو بہت سے ایسے مسائل تھے. تہذیب الاخلاق میں بھی وہ ایک پورے جو تصور تھا مسلمان کیا کریں، مسلمان کیسے زندگی گزارے. دیکھیے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ غزل میں مذہبی مباحث نہیں، لیکن جو تحریر الاخلاق تھا اس میں سوشل ریفارمر اس کا نام تھا، تو اس کے نوعیت جو مضامین کی تھی وہ بالکل الگ تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ شخصیت کو پوری صحافت کو دیکھیں تو ایک نقطۂ ایک نئی طرح کی پلورل سوسائٹی بنا رہے تھے اور ایک نئی طرح کی سول سوسائٹی بنانے میں انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا. ان کی جو دونوں جنرل تھے وہ ہندوستان میں پہلے مطلب ہے جس کو انیس الرحمان صاحب شاید میری تائید بھی کریں گے، وہ پہلے پبلک انٹلیکچوئل تھے. مسلمانوں کے تو پہلے پبلک انٹلیکچوئل تھے انہوں نے اخبار کے ذریعے ایک نئی سول سوسائٹی بنانے کی طرف ہم کو گامزن کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیے ایک سر سید کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے. اس سے پہلے دیکھیے ہندوستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جب سے مسلمان آئے، کبھی اکثریت میں نہیں تھے لیکن جو رولر تھا وہ ضرور مسلمان تھا. تو ایک ایسے معاشرے میں جہاں آپ اکثریت میں بھی نہیں ہے، رولر بھی آپ نہیں ہیں انگریزوں کے زمانے میں، تب آپ کیسے زندگی گزاریں؟ اس سے کسی ہندوستان میں کبھی یہ مسئلہ مسلمانوں کے سامنے آیا نہیں تھا. سر سید پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس اسٹریٹجی بنائی کہ ایک ایسے تکثیری معاشرے میں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں آپ اکثریت میں تو کبھی نہیں تھے لیکن بادشاہ آپ کا تھا تو آپ کا رویہ الگ تھا، لیکن ایسے آپ کیسے زندگی گزاریں، اس کے لیے انہوں نے اپنی صحافت کو استعمال کیا اور مسلمانوں کی ایک ذہن سازی کی، ایک انلائٹمنٹ اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کی. بتایا تعقل پسندی جو آپ سائنٹیفک تھنکنگ کہتے ہیں وہ انہوں نے اخبار کے ذریعے بجائے اس کے ریٹریکل فلورش ہو، آرنیٹ لینگویج استعمال ہو. جیسے آپ پڑھیں آثار الصنادید کی جو زبان ہے یا جو اخبار کی ان کی زبان ہے اس میں انٹائرلی ڈفرینٹ اور بالکل ایک نئے طرح کا. پھر انہوں نے آئین اکبری کو ایڈٹ کیا، بہت سے کام کیے. ظاہر وہ سب یہاں پہ ہمارے سامنے ظاہر ہمارا مسئلہ نہیں، لیکن سر سید کی جو صحافت ہے 200 سال کی جو تاریخ ہے اردو صحافت کی تاریخ، اس میں سر سید ایک بالکل الگ طرح کی جرنلسٹ لگتے ہیں. اور انہوں نے اردو صحافت کا جو مروجہ ڈسکورس تھا جو حکومت کے خلاف تھا اور ایک بالکل ایک طرح کا آرڈینیٹ لینگویج استعمال ہوتی تھی، سینس آف بلانگنگ کیسے ہو، کیسے آپ ایک تکثیری معاشرہ ہے آپ کے سامنے، اس میں آپ زندگی کیسے گزاریں، اس سے آپ کو انلائٹن کرنے کی کوشش کی. مجھے لگتا ہے یہی باتیں تھیں جو مجھے ظاہر عرض کرنی تھی. کوئی سوال ہوگا تو میں موجود ہوں آپ کے سامنے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر اتنے ڈیٹیلڈ مضمون کے لیے اور اتنی ڈیٹیلڈ گفتگو کے لیے. یقیناً اس محفل کے جو شرکا ہیں وہ بھی، اور خاص کر کے اس محفل کا جو مقصد تھا ہمارے اسٹوڈنٹس تک باتیں پہنچانا، یقیناً ہم لوگ اس میں آپ کے مدد سے اور آپ کی وساطت سے اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوئے ہوں گے، ایسی امید ہے. سر جس طریقے سے آپ نے سید الاخبار سے شروع کر کے اور سر سید کی ابتدائی صحافت کے بارے میں روشنی ڈالتے ہوئے پھر جس طریقے سے آپ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ اور تہذیب الاخلاق کے حوالے سے سر سید نے ٹو انلائٹن اینڈ ٹو انفارم کا جو صحافتی مقصد ہے اس پہ جس طریقے سے آپ نے روشنی ڈالی، سر سید کے ملٹی لنگوالزم کے استعمال پہ، یعنی ان کی صحافت میں ملٹی لنگوالزم کے استعمال پہ، اور ملٹی لنگوالزم اس زمانے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں 1800 اور 1900 سے پہلے کی، 1800 کے بعد اور 1900 کے پہلے کی. تو یقیناً ملٹی لنگوالزم اس زمانے میں، اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور یہ جو نئی نسل ہے ان کے سوچنے کے لیے یہ بہت بڑا مقام ہے. اور پھر اس کے بعد سر سید نے جس طریقے سے بک ریویوز کا سلسلہ شروع کیا، ایڈیٹوریلز کو اور نیوز کو اور بک ریویوز کو اس طریقے سے انہوں نے سیگریگیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد انلائٹنمنٹ کا جو ماڈل تھا سر سید کی صحافت کا
اس پہ جس انداز میں آپ نے روشنی ڈالی. ایک بڑا خوبصورت سا جو ٹرم آپ نے استعمال کیا علم فلاحت. اسٹوڈنٹس دھیان دیں, سر نے کہا کہ علم فلاحت جو ہے وہ ایگریکلچر کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے. اب فلاحت جو ہے وہ فلاح سے آیا ہے. اب آپ یہ غور فرمائیے کہ ایگریکلچر کس طریقے سے انسان کی فلاح کا ذمہ دار ہے, اور اسی لیے شاید اسے ایگریکلچر کو علم فلاحت کہا گیا. ہماری ہندوستانی سوسائٹی, ایگریرین سوسائٹی, رورل اکنامی, اور پھر پچھلے سال کے کسان آندولن, اور ان سب چیزوں کو آپ سامنے رکھیے, اور اس فلاحت کی جو اصطلاح ہے, جس ٹرمینالوجی, اس پہ اگر آپ غور کیجیے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنی اہم گفتگو اسی فلاحت کے ہی حوالے سے سر کر کے گزر گئے ہم لوگوں کے سامنے. اور پھر اس کے بعد سر سید نے جس طریقے سے انگلش جینٹل مینس کانسیپٹ اور انگلش مینس کانسیپٹ آف جینٹل مین, تو یہ تمام بہت ہی الگ الگ موضوعات تھے جس کو اتنے چھوٹے سے وقت میں سر نے بہت سمجھیے کہ سمیٹ کر کے ہم تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھا ہے. ہم سر کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ سر نے اس طریقے سے یہ لیکچر ہم لوگوں تک پہنچایا اور اتنی ساری جانکاریاں ہم لوگوں تک پہنچائیں. ہمارے بیچ کچھ معززین بھی موجود ہیں. انیس سر ہیں, اسد بھائی ہیں, if I'm not wrong Gurudesh sir is still here, احمد بدر سر ہیں, اور اگر کچھ اسٹوڈنٹس جو سوال پوچھنا چاہیں تو میں ایک چھوٹی سے سیشن کے لیے, ایک چھوٹے سے کوشچن اینڈ آنسر سیشن کے لیے اوپن کر رہا ہوں, چونکہ سر لگاتار بول رہے تھے اور 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقفہ لگاتار بولتے رہے, بٹ اسٹل فار کوشچن. سو اگر آپ چاہیں تو کچھ سوال یا اگر آپ کے کوئی تاثرات ہیں. So we would like to begin with the dignitaries present here, Anis sir, Asad bhai, Badr sir, if Gurudesh sir is here, and then we will take a few questions also. Please. یہ صاحب بہت شکریہ, کیا عمدہ محفل تھی اور کیا گفتگو ہوئی ہے آج. میں تو بہت غور سے سن رہا تھا اور مجھے سیکھنے کا بہت موقع ملا آج جو شافی صاحب کی گفتگو تھی. یہ صاحب آپ نے ایک لفظ ایک ٹرم کا استعمال کیا اور ظاہر ہے کہ یہ ٹرم استعمال ہو رہا ہے آج کل, وہ ہے سر سید اسٹڈیز. میں اگر کہوں کہ سر سید اسٹڈیز میں جس شخص نے ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ ہے شافق قدوئی صاحب. میں سمجھتا یہ ہوں کہ علی گڑھ کا جو قرض کسی پہ ہو سکتا تھا, کسی استاد پہ, کسی ریسرچر پہ, کسی اسٹوڈنٹ پہ, وہ قرض اکٹھا شافق قدوئی نے ادا کر دیا ہے. مجھے میری خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کی جو کتاب روٹلیج سے چھپی ہے سر سید پہ, وہ اتنی جامع کتاب ہے, اور میں تو سفارش کروں گا یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں, خاص طور پہ وہ طلباء و طالبات جن کو سر سید میں دلچسپی ہوگی کسی بھی حیثیت سے, ایز اے سوشل ریفارمر, ایجوکیشنسٹ, ریلیجیس تھنکر اور جرنلسٹ, واٹ ایور, اس کو یہ کتاب اس لیے پڑھنی چاہیے کہ اس سے بہتر احاطہ آپ کو کہیں اور ملے گا نہیں. مجھے چونکہ اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا اور چھپنے کے قبل بھی, جیسا کہ آپ نے بتایا بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زمانے کا جو سب سے بڑا سر سید اسکالر ہے وہ شافق قدوئی صاحب ہیں, اور ان کی گفتگو کے بعد کیا کوئی بات کرے. لیکن جو باتیں کہیں انہوں نے وہ بہت اہم باتیں کہی ہیں. سر سید کی جو کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ پبلک اسفیئر کے آدمی بن کے ابھرے, وہ پبلک اسفیئر کے وہ جرنلسٹ بن کے ابھرے. جرنلسٹ تو ان کا ایک رخ ہے, حالانکہ ان کے کئی رخ ہیں, لیکن انہیں اس کا سماویش جس کو آپ ہندی میں کہتے ہیں, کئی طرح کی شخصیات اور کئی طرح کی فکر کا ایک جو مرکب ان کا تیار ہوا, جو ان کی شخصیت تھی, وہ سب سے سول سوسائٹی کو ڈیفائن کرنے والا آدمی, پلورل سوسائٹی کو ڈیفائن کرنا. سول سوسائٹی ایک بڑا لفظ ہے اور پبلک اسفیئر, تو یہ بات جو شاہ صاحب نے کہی میرے خیال میں بہت اہم پوائنٹ ہے کہ وہ خبر کے جرنلسٹ نہیں تھے, وہ نظر کے جرنلسٹ تھے. اور خبر اور نظر ایک بڑے بہت اہم موضوع ہے. اسد فیصل موجود ہیں یہاں پہ, اقبال کے ہاں خبر و نظر کی گفتگو بہت ہوئی ہے, اور بہت سی نظموں میں خبر و نظر کا ذکر ہوا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں براڈلی اسپیکنگ اگر ہم کہیں کہ سر سید خبر کے جرنلسٹ نہیں تھے, وہ نظر کے جرنلسٹ تھے. انہوں نے پوری ایک کائنات بسائی, اور تمام یعنی اس میں سوشل لے لیجئے, پولیٹیکل لے لیجئے, کلچرل لے لیجئے, ریلیجس لے لیجئے اور ہسٹوریکل, تمام مضامین کا احاطہ کرنے کے بعد وہ آدمی ہمارے سامنے جب آتا ہے تو ایک دنیا بات کر دیتا ہے, خیالات کی دنیا. اور دیکھیے زبان کے بارے میں بڑی اچھی بات کہی کہ زبان, شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ زبان کیسے بدل جاتی ہے ان کے یہاں. اب دیکھیے کتنا بڑا نباز ہے یہ شخص کہ کون سی بات کس زبان میں اور کس وقت کہنی ہے. یہ بہت بڑی فہم اور بہت بڑی ذکاوت کا معاملہ ہے جو سر سید کے ہاں تھی.
تو جو گفتگو ہم نے سنی اس سے بہت سارے گوشے واضح ہوئی ہے میرے لیے خاص طور پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ سر سید بہت انگیجڈ اسکالر تھے، کمیٹڈ نہیں بلکہ کہوں گا انگیجڈ اسکالر تھے اور انگیج جرنلسٹ تھے. تو پوری شخصیت جو انگیجمنٹ کی شخصیت ہے، اور جرنلزم ان کا مشن ظاہر ہے، لیکن وہ جرنلسٹ کی حیثیت سے ہمارے سامنے نہیں آتے. عام طور پہ جب آپ سر سید کو سوچتے ہیں، عام طور پہ کوئی شخص سوچتا ہے تو سوچتا ہے کہ صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی اور کالج شروع کیا اور اس کے بعد سے تہذیب اخلاق اور بہت عام جو باتیں کرتے ہیں. ایز اے جرنلسٹ جو باتیں آج ہم نے سنی ہیں وہ اس سے مجھے لگا کہ سر سید کے پڑھنے کے بہت سے گوشے ہیں، اور ان میں سے کچھ گوشوں کی طرف جو اشارہ ظاہر ہے کہ 1 گھنٹے میں سمیٹ لینا سر سید کو بہت بڑا کام تھا، اور انہوں نے کر دیا. بہت تمام جو اہم نکات ہیں وہ سب پہ انہوں نے روشنی آج ڈال دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جرنلزم ایک ٹول تھا، لیکن ایک اتنا بڑا ٹول تھا، اتنا بڑا ہتھیار تھا ان کے ہاتھ میں کہ انہوں نے اس میں سماویش کر دیا، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا، بہت سارے مسائل کا اور بہت سارے ایسپیکٹس آف لائف جیسے ہم روزانہ یعنی جس سے ہمارا روزانہ سروکار ہوتا ہے. تو جرنلزم کو ایک طرح سے اپنے زمانے میں انہوں نے صرف ڈیفائن کیا بلکہ آنے والے زمانوں کے لیے بھی ڈیفائن کر کے رکھ دیا. وہ خطوط واضح کر دیے، جیسے ایڈیٹوریل کیا ہوتا ہے یا لیٹرز کیسے لکھے جاتے ہیں، خبر کیسے پہنچائی جاتی ہے، اس میں نظر کا انگل کیسے آتا ہے. تو جرنلزم کی جو بنیادی جو شرائط ہے، شافی صاحب جرنلزم کے پروفیسر ہیں، ان سے بہتر ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ جو بنیادی باتیں تھیں جرنلزم کی، جو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس نہیں تھے پہلے، بلکہ انہوں نے ایک طرح سے اختراع کی، اس کو بنیاد ڈال دی کہ صاحب جرنلزم اگر کرنی ہے تو یہ اس کے. اور وہ جو ایک آپ بتا رہے تھے کہ جو ایک بہت شعلہ فشانی اور شعلہ افشانی کا جو معاملہ ہوتا ہے جرنلزم کا ایک بہت بڑا حصہ، خاص طور پہ اردو جرنلزم کا ایک زمانے میں 70s میں تو میں نے دیکھا اس طرح کے بڑے اخبار چھپا کرتے تھے. بنگلور سے ایک اخبار نکلتا تھا، اس میں صاحب وہ آگ اگلتا ہوا اخبار تھا. تو وہ کوئی جرنلزم نہیں ہے. آگ اگلتا اخبار وہ آپ کو چونکا دے، وہ آپ کو حیران کر دے، اشش کرنے پہ مجبور کر دے. وہ شخصیت فکر کی بنا ڈالی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج تہذیب الاخلاق کا ذکر کر، پرنسپل صاحب بھی کہہ رہے تہذیب الاخلاق کو ہم پڑھتے ہیں آج بھی، اور ہم کو لگتا ہے کہ صاحب کیا کیا چیزیں چھوڑنی ہیں. تو شخصیت کا ایک بہت بڑا ایک اسکول ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس اسکول کے ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں شخصیت کے، اور اس طالب علموں کے درمیان شافی قدوئی صاحب ہیڈ ماسٹر ہیں. تو ہیڈ ماسٹر صاحب بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا مجھے تو. اور واقعی یہی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ابھی سے میں آپ کو بتا دوں کہ میں کل بھی حاضر رہوں گا اسد فیصل فاروقی کو سننے کے لیے، تاکہ دیکھیں میں بیٹھتا ہوں تو میں اس لحاظ سے بیٹھتا ہوں کہ مجھے کچھ تھوڑا سا علم حاصل ہو خود بھی. کل بھی بہت اچھی گفتگو ہوئی تھی صفدر صاحب کی، آج بھی بہت اچھی ہوئی، کل بھی ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ جو یہ موقع آپ نے مجھے دیا. اور احمد بدر صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ کہنے والے ہیں، شاید کچھ مسکرا بھی رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں. تو بہت شکریہ صاحب آپ تمام حضرات کا. شافی صاحب بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا. نہیں شکریہ عنایت، آپ نے بہت نوازش، آپ نے ایکسٹریم کائنڈ ورڈز، تھینک یو فار یور ایکسٹریم کائنڈ ورڈز. بالکل نہیں سر، میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ میں اس سے پہلے کہ میں بٹن دباؤں مائک کا، تب تک انیس الرحمان صاحب نے سبقت لے لی. تو اب میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں، میں بولوں کیا. اس لیے مسکرا رہا تھا. سر شافی قدوئی صاحب کو سننا ہمیشہ ایک تجربہ ہوتا ہے، بڑا خوشگوار تجربہ ہوتا ہے. کئی مواقع ملے ہیں پہلے بھی، لیکن اس موضوع پر میں نے پہلی بار ان کو سنا ہے. اور جیسے یہ 1 گھنٹے کا جو لیکچر تھا، یہ دراصل 7-8 لیکچر ہیں ایک لیکچر کے اندر بند ہے، جن کو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈڈ ہے. اب یہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے اور ہم اس کو بار بار سن سکتے ہیں. میں اب سنوں گا اس کو. ابھی تو میں نے اب صرف سن لیا، لیکن جو سننے کا حق جو ہوتا ہے وہ اب ادا ہوگا جب یہ ریکارڈنگ حاصل ہو جائے گی اور اویلیبل ہوگی. اب بلا شبہ بہت سی باتیں ہیں. جب انیس الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ گوشے کھلے، تو ان پر تو کچھ گوشے کھلے اور ہم پر تو سارے گوشے نئے تھے. سچی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس امپارشلٹی سے آپ نے آج بات کی ہے، اس سے یا تو کوئی سر سید کے خلاف ہو جاتا ہے یا سر سید کا بالکل وکیل بن جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کنٹراڈکشنز ہیں ان کے یہاں، اور ہر بڑے آدمی کے یہاں ہوتے ہیں. یہ بات کہہ کے آپ نے ایک بہت طالب علموں کے لیے ایک راستہ دکھایا ہے کہ کیسے اسٹڈی کرنی چاہیے اور کیسے کام کی جتنی باتیں ہیں ان کو لے لینا چاہیے،
मेरे हमको सूट नहीं कर रही हैं तो छोड़ देंगे, और मेरे कॉज को अगर सपोर्ट कर रही हैं तो हम ले लेंगे। ये आपने नहीं किया, और आपने बड़ी बहुत साफ गोई से सारी बातें रखी हैं। उनके कहीं पर उनका अगर रवैया अलग है तो एक जगह से दूसरी जगह, तो ये तो आपने तो इतनी बातें इसमें छोड़ दी हैं कि अब उनका सिरा पकड़ के आदमी बहुत दूर तक जा सकता है, और यकीनन कई लोग जाएंगे, यकीनन कई लोग जाएंगे। बहुत अच्छा लेक्चर। ये तो कहने की बात ही नहीं है। अच्छा, तो आप तो हमेशा अच्छा बोलते हैं, और आपकी जो रफ्तार है बोलने की सर, वो तो हम लोग तो सोचते ही रह जाते हैं कि आप नॉर्मल लेक्चर भी देंगे आप तो एक घंटे में आप दूसरों के 2.5-3 घंटे के बराबर बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। और आज तो आपने छोटी छोटी बातें हैं जो समेट ली हैं, और जिस तरफ इशारे करके छोड़ दिया है, वो वाकई वो कोई काम करना चाहे तो बड़े बड़े उसके लिए आपने निशाने राह छोड़े हैं। मैं वादा करता हूँ कि इसको दोबारा सुनूंगा इस लेक्चर को। शुक्रिया, फायदा उठाऊं। इनायत कीजिए। असद भाई या और कोई हमारे मौजूद मेंबर कुछ कहना चाहें? ग्रुपदेश, प्रोफेसर ग्रुपदेश, आर यू हियर? ग्रुपदेश सर हैं? अच्छा, शायद नहीं है इस वक्त। कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेंट अगर कोई सवाल या कोई जानकारी उन्हें देनी हो सर से? चलिए, वैसे भी कुछ लोग शायद अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज की महफिल के आखिरी हिस्से में पहुँचता हूँ, और हमारे ग्रीन सिटी कॉलेज के शोबे उर्दू के उस्ताद हैं, नौजवान उस्ताद हैं शहबाज कौनैन, डॉक्टर शहबाज कौनैन। तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि शहबाज आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। शहबाज। शुक्रिया सर। आज इस सिंपोजियम के दूसरे दिन में यूं तो मजमूई तौर पर उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जो इसमें शरीक हुए, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा शुक्रिया आज के फाजिल मुकर्रिर प्रोफेसर शामिर खुदवई साहब का अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी आलिमाना गुफ्तगू से आज हमारे इल्म में भरपूर इजाफा किया। मैं करीम सिटी कॉलेज के शोबे उर्दू और अंग्रेजी की तरफ से और कॉलेज की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी वो हमारे दावत कबूल करेंगे और हमें फैज़याब होने का मौका देंगे। मैं अपने हरदिल अजीज प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, सदर शोबे उर्दू डॉक्टर अफसर काज़मी सर और सदर शोबे अंग्रेजी डॉक्टर सैयद यहया इब्राहिम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका दिया। और साथ ही मैं तमाम फैकल्टी मेंबर्स और तमाम तलबा व तालिबात का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और उन तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात का जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर शरीक हुए और इस संपोजियम को की रौनक बढ़ाई। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पर मैं अनीसुर रहमान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शहबाज आका भी। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आज की इस महफिल का को हम लोग ख़त्म करते हैं इस याद दहानी के साथ कि इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, और कल हम लोग असद फैसल फारूकी साहब की गुफ्तगू सुनेंगे जो उर्दू सहाफ़त और तहरीक आज़ादी, हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के हवाले से होगी। लिंक यही होगा या साहब? लिंक यही रहेगा? जी, यही लिंक रहेगा सर, सेम लिंक रहेगा इंशाअल्लाह, और वक्त भी यही रहेगा। तमाम लोगों को शब बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया।
شکریہ شکریہ.